सादिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज विद सादिया। इंस्पेक्टर अहमद यार खान साहब की डायरी से एक और दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि पिछली कहानी की तरह ये भी आपको काफ़ी पसंद आएगी। इससे पहले कि मैं अपनी कहानी का आगाज़ करूँ, आप सबसे दरख्वास्त है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी से कीजिएगा। वारदात आम किस्म की चोरी की थी। ये छोटा सा एक कस्बा था जिसकी आबादी की अक्सरियत हिंदू मजहब पर मुश्तमिल थी। मुसलमान तादाद में कुछ कम तो नहीं थे, लेकिन हिंदुओं की निस्बत कम थे। दरमियाने दर्जे का एक मुसलमान दुकानदार थाने में ये रिपोर्ट लेकर आया कि रात उसके घर में चोरी हो गई है। वारदात की तफसील ये थी कि मियाँ बीवी सहन में सोए हुए थे। उनके अंदाजे के मुताबिक आधी रात को खामिद को कमरे में खटका सुनाई दिया। चांदनी रात थी। वो उठने लगा तो उसे धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, खामोशी से लेटे रहो वरना सर खुल जाएगा। एक कुल्हाड़ी उसके सामने आ गई। उसने घबरा कर देखा। एक आदमी जिसके चेहरे और सर पर पगड़ी लिपटी हुई थी खड़ा था। उसने साथ वाली चारपाई की तरफ देखा। उसकी बीवी चित्त लेटी हुई थी और एक आदमी उसके सिरहाने की तरफ खड़ा था। उसके हाथ में लंबा चाकू या खंजर था। उस आदमी ने उसकी बीवी को खामोश करा रखा था। कमरे में लालटेन जल रही थी। दुकानदार ने अपने सर पर खड़े आदमी की मिन्नतें की कि वो बहुत गरीब आदमी है और उसकी हलाल की कमाई को वो उठाकर ना ले जाए। उसे कहा गया कि धीमी आवाज में बोलते रहो, अगर ऊंची आवाज निकाली तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। दुकानदार को ज्यादा बोलने का मौका ना मिला। कमरे में से दो आदमी निकले। एक ने एक ट्रंक सर पर उठा रखा था, दूसरे ने इतना ही बड़ा एक ट्रंक कंधे पर और एक सूटकेस हाथ में लटका रखा था। मियाँ बीवी को ये धमकी सुनाई दी, हमारे जाने के बाद भी तुमने ऊंची आवाज निकाली तो मारे जाओगे। उन्होंने सहन का दरवाजा खोला और निकल गए। दुकानदार ने गला फाड़कर वावेला बपा किया, चोर चोर, मारे गए, लूटे गए। उसकी बीवी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और बोली, खुदा के लिए चुप रहो, वो आ जाएंगे और हमें कत्ल कर देंगे। हामिद ने दौड़कर सहन के दरवाजे की जंजीर चढ़ा दी और एक बार फिर चिल्लाया, चोर चोर। गली में दौड़ते कदमों की आवाजें सुनाई दी और इनके साथ ये ललकार, आ गए आ गए। दुकानदार ने दरवाजा खोल दिया। वो चार आदमी थे, सब मुसलमान थे। उनमें से एक ने कहा, इधर जाते देखें। वो सब उधर को दौड़ पड़े। दुकानदार भी साथ गया। ये महला कस्बे के बाहर था, यानी जहाँ कस्बा खत्म हो जाता था उसकी गली मैदान में खत्म होती थी। वहाँ दरख्त भी थे, वहाँ से घाटी उतरती थी। आगे खुश्क बरसाती नाला था। अगला किनारा घाटी की तरह था और पथरीला। 200-400 गज आगे फिर दरख्त और आगे खेत। ये इलाका घाटियों और टीलों का था। दुकानदार और चार आदमियों ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने वजन उठा रखा था, इसलिए ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकते थे। ताकुब करने वालों ने घाटी पर जाकर देखा। चांदनी में चोर खुश्क नाले के अगले किनारे पर चढ़ गए थे। उनके पीछे गए और थोड़ी ही दूर चोरों को जा लिया। उनमें से दो ने ट्रंक उठा रखे थे। उन्हीं में से एक ने सूटकेस भी उठाया हुआ था। उनके दो साथियों के पास कोई सामान नहीं था। वो आगे आगे दौड़े जा रहे थे। ताकुब करने वाले जवान और दलेर थे। वो चोरों के करीब पहुंचे तो चोरों को ललकारा। उन्होंने ट्रंक पीछे को फेंके। इनमें से किसी एक की आवाज सुनाई दी, सूटकेस ना फेंकना। उनकी रफ्तार तेज हो गई और वो निकल गए। सूटकेस साथ दे गए। ताकुब करने वाले रुक गए। उनके पीछे चौकीदार भी आ रहा था। इन लोगों ने ट्रंक वहीं पड़े रहने दिए। महल्ले के कई और आदमी आगे आ गए थे। उनमें से 3-4 नौजवान कुल्हाड़ियों और लाठियों वगैरह से मसल्ला होकर ट्रंकों के पहरे पर बैठ गए। सुबह अभी धुंधली थी जब दुकानदार, चौकीदार और 2-3 आदमियों के साथ थाने में आया। मैंने दुकानदार से बहुत सी बातें पूछी जो चोरी की वारदात के मुतासिर अफराद से पूछी जाती हैं। असल माल सूटकेस में था। उसमें उसकी बीवी के जेवरात और 4,000 रुपया नकद था। उस जमाने का 4,000 रुपया आज के 60,000 रुपये के बराबर था। आजकल तो अनपढ़ लोग भी पैसा बैंकों में जमा करा देते हैं। उस दौर में लोग रुपया पैसा घरों में रखते थे। दुकानदार के घर में सिर्फ 2 अफराद थे, वो और उसकी बीवी। घर का तीसरा फर्द उसका बेटा था जो रात घर से गैर हाजिर था। उस लड़के की उम्र 17-18 साल थी। ये उनकी वाहिद औलाद थी। लड़के के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। वो घर में होता तो एक चोर उसके भी सिरहाने खड़ा होकर उसे चुप कराए रखता। मैंने पहली बात ये नोट की कि एक चोर ने कहा था कि सूटकेस ना फेंकना। इससे जाहिर हुआ कि चोरों को मालूम था कि सूटकेस में जेवरात और नकदी है। दुकानदार ने बताया कि सूटकेस मुकफ्फल था। मुझे ख्याल आया कि चोरों ने उसे खोलकर नहीं देखा, वरना वो सूटकेस उठाने की बजाय जेवरात और रकम निकाल कर पोटली में बांधते और ले जाते। ट्रंकों में कीमती कपड़े थे। उनमें से कुछ लड़के की शादी के लिए थे और कुछ लड़के की माँ के थे।
ان کے علاوہ ان میں کپڑے، تکیوں کے غلاف، چادریں اور کھیس وغیرہ تھے۔ قدرت کو میرا کڑا امتحان منظور تھا۔ میں موقع واردات پر جانے کے لیے اٹھنے ہی لگا تھا کہ آندھی آ گئی اور اس کے ساتھ می برسنے لگا۔ اس کا نقصان یہ نہیں تھا کہ میری تفتیش رک گئی تھی، بلکہ یہ کہ چوروں کے کھرے تباہ ہو گئے تھے۔ میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ سراغ رسانی کے لیے کھرا کتنی کارآمد چیز ہوتی ہے۔ میں واردات والے گھر گیا۔ میرے پوچھنے پر دکاندار نے یقین سے بتایا کہ اس نے سونے سے پہلے صحن کے دروازے کی زنجیر چڑھائی تھی۔ یہ معمولی سا مکان تھا جس کی صحن کی دیوار تقریباً 7.5 فٹ اونچی تھی۔ میں نے دیوار کو باہر سے دیکھا۔ بارش نے تمام نشان اگر کوئی تھے دھو ڈالے تھے۔ دیوار تھی تو اونچی، لیکن چور اس سے بھی اونچی دیواریں پھانس جایا کرتے ہیں۔ میں نے اندر سے بھی دیوار دیکھی۔ یہ اینٹوں کی دیواریں تھیں، اندر کی طرف سفیدی کی ہوئی تھی۔ ایک جگہ مجھے ایسا نشان نظر آیا جیسے اوپر سے اترنے والے آدمی نے یہاں پاؤں کے پنجے رکھے اور پنجوں کی رگڑ دیوار پر لگی۔ اس نشان کو بارش نے مٹانے کی بجائے واضح کر دیا تھا۔ پولیس کا ایک کانسٹیبل بھی جانتا ہے کہ مجرم ایک سے زیادہ ہوں تو ایسی دیوار کس طرح پھاندی جاتی ہے۔ باہر ایک آدمی دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑا ہوا۔ دوسرا آدمی اس کے کندھوں پر چڑھ گیا اور دیوار پر جا کر اندر کو اس طرح اترا کہ اوپر دیوار پکڑی اور دیوار پر پاؤں کے پنجے جما کر اتر گیا۔ اس نے صحن کے دروازے کے اندر سے زنجیر کھول دی اور باقی ساتھی اندر چلے گئے۔ کمرے میں جا کر دیکھا ایک بڑا کمرہ اور اس کے ساتھ 2 چھوٹے کمرے تھے۔ یہ کوٹریاں سی تھی، ان میں سے ایک میں ٹرنک، 2 چارپائیاں اور کچھ سامان پڑا تھا۔ جو ٹرنک اٹھائے گئے وہ ایک ایک ٹرنک کے نیچے رکھے تھے۔ سوٹ کیس رضائیوں اور گدوں والی پیٹی کے اندر ایک رضائی کے نیچے رکھا تھا۔ پیٹی کو تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ چور گھر کے بھیدی تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے مطلب کا مال کہاں پڑا ہے۔ ٹرنکوں کے نیچے سے وہ اٹھائے گئے جن میں قیمتی پارچات تھے، اور سوٹ کیس وہ اٹھایا گیا جس میں زیورات تھے، حالانکہ یہ پیٹی کے اندر ایک رضائی کی تہہ میں رکھا تھا۔ چوروں میں سے کوئی ایک گھر کا بھیدی تھا۔ انہوں نے واردات اس رات، جس رات دکاندار کا جوان بیٹا گھر میں نہیں تھا، وہ ہوتا تو شاید کچھ مقابلہ کرتا۔ میں نے دکاندار اور اس کی بیوی کو بٹھا لیا۔ دکاندار گول مٹول اور ٹھگنا سا آدمی تھا۔ اس کی بیوی لمبے قد، بڑے اچھے رنگ اور دلکش نقش و نگار کی عورت تھی۔ میں نے تفتیش سے ہٹ کر سوچا کہ ان کے والدین نے کیا جوڑ ملایا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ عورت، جس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ ہوگی، باتونی اور بلا وجہ بولنے والی تو نہیں لگتی تھی، لیکن میں جو سوال اس کے خامد سے پوچھتا تھا اس کا جواب وہی دیتی تھی، اور خامد اس کی تائید میں سر ہلا دیتا یا کہہ دیتا، ہاں حضور ایسے ہی ہے۔ اس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ آدمی خاصا بدھو ہے اور بیوی اس پر چھائی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ میاں بیوی کا معاملہ تھا، واردات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ گھر میں نوکر ہے؟ میں نے پوچھا۔ نوکرانی؟ میں نے پوچھا۔ یا کوئی عورت کپڑے یا برتن دھونے آتی ہو؟ گھر کا سارا کام میں خود ہی کرتی ہوں، گھر والی نے جواب دیا۔ انہوں نے بتایا کہ دکان میں بھی کوئی نوکر نہیں۔ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ محلے کی کوئی ایسی عورت گھر میں آتی جاتی ہوگی جسے معلوم ہو کہ سوٹ کیس پیٹی میں رکھا ہے اور فلاں فلاں ٹرنک میں قیمتی کپڑے ہیں۔ محلوں میں ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو گھروں میں اوپر کا کام کرتی ہیں، یا اس کلاس کی عورتیں بغیر کام کے لوگوں کے گھروں میں جاتی رہتی ہیں۔ زبان کتنی میٹھی کہ اونچے اور امیر گھرانوں کی عورتوں کی ہمراز بن جاتی ہیں۔ ایسی عورتیں رشتے ناطے بھی کراتی ہیں، اور ان میں بعض عورتیں پیشہ ور چوروں اور نقب زنوں کی ایجنٹ ہوتی ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں گھر میں بڑی دولت ہے اور وہ کہاں پڑی ہے۔ دکاندار کی بیوی نے کچھ دیر سوچ کر بتایا کہ اس کے ذہن میں ایسی کوئی عورت نہیں آتی۔ اس کے خیال میں محلے میں مشکوک چال چلن کی کوئی عورت نہیں تھی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ سوچ کر بتائے کہ محلے کی کس عورت کو معلوم ہے کہ زیورات والا سوٹ کیس رضائیوں کی پیٹی میں پڑا ہے۔ اس نے کسی بھی عورت کا نام نہیں لیا۔ اس کے خامن سے پوچھا کہ اسے کسی پر شک ہوگا، اور یہ کہ یہ واردات انتقامی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی یا کاروباری رقابت ہوگی۔ اسے معلوم ہوگا کہ زیورات اور رقم سوٹ کیس میں اور سوٹ کیس پیٹی میں ہے۔ اس نے بھی کسی کا نام نہ لیا۔ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ دونوں یہ کان کھول کر سن لو، میں نے انہیں کہا۔ تمہارے اپنے دماغ اگر کام کرتے ہیں تو تم سمجھ گئے ہوگے یہ چوری کسی گھر بھیدی نے کرائی ہے۔ چور جادوگر نہیں ہوتے کہ انہیں پتہ چل جائے کہ مال کہاں رکھا ہے۔ گھر بھیدی گھر میں ہوتا ہے اور یہاں گھر میں آتا جاتا رہتا اور ہر بھید جانتا ہے۔ اگر میری مدد کرو گے تو مال مل جائے گا، اگر نہیں تو بڑی مشکل ہے، سوچتے رہو، تمہارے دماغ میں کوئی مرد یا کوئی عورت ضرور آ جائے گی۔ میں نے دکاندار کو ساتھ لیا اور اس جگہ جانے کو کمرے سے نکلا جہاں چور ٹرنک پھینک گئے تھے۔ میں ایک بار پھر دیوار کو اندر سے دیکھنے رک گیا جہاں کسی کے اترنے کے نشان تھے۔ اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ فرش پر کیچڑ میں چمکتی ہوئی کوئی چھوٹی سی چیز نظر آئی۔ میں نے اٹھائی تو یہ انگوٹھی تھی۔ دکاندار کو اور اس کی بیوی کو دکھائی۔ دونوں نے کہا کہ یہ ان کی نہیں۔ بیوی سے میں نے کہا کہ وہ اور غور سے دیکھے۔
وہ بڑی دھیمی آواز میں بولی، نہیں یہ ہماری نہیں۔ میں نے اسے انگوٹھی لے کر جیب میں ڈالی اور کہا، چور اپنی نشانی چھوڑ گئے ہیں۔ یہ عام قسم کی سادہ سی انگوٹھی تھی جو ہر ایک سنار کے ہاتھ تیار ملتی تھی۔ اس کی بناوٹ خاص ہوتی تو میں سناروں کی مدد لے سکتا تھا۔ میں ٹرنکوں والی جگہ گیا۔ ٹرنک ایک دوسرے سے دور دور پڑے تھے، ایک الٹا ایک سیدھا۔ آندھی اور بارش نے کوئی کھوج کھرا نہیں رہنے دیا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ کاغذی کارروائی کرے اور ٹرنک تھانے پہنچا دے۔ تماشائیوں میں وہ 4 آدمی بھی موجود تھے جنہوں نے رات چوروں کا تعاقب کیا تھا۔ میں نے ان سب کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہاں تک تعاقب کیا اور چور کس طرف چلے گئے تھے۔ انہوں نے میرے سوال کا جواب تفصیل سے دیا اور مجھے وہاں تک لے گئے جہاں انہوں نے تعاقب ترک کیا تھا۔ وہ یہ نہ بتا سکے کہ چور آگے جا کر کس طرف چلے گئے تھے۔ آگے زمین اونچی نیچی تھی اور چاندنی میں اتنی دور تک دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ وہ اس وقت اتفاق سے چھت پر بیت الخلاء میں گیا تھا۔ اسے چور چور کا شور سنائی دیا تو اس نے نیچے دیکھا۔ 2 آدمی ٹرنک اٹھائے دوڑے جا رہے تھے اور 2 آدمی بغیر کسی سامان کے آگے کے دوڑے جا رہے تھے۔ اس کے مکان کی چھت سے خشک نالا نظر آتا تھا۔ وہ دوڑ کر نیچے آیا۔ اتنے میں 3 اور جوان آ گئے۔ یہ 4 ہو گئے۔ ان میں سے ایک کے پاس ڈنڈا اور ایک کے پاس ہاکی سٹک تھی، باقی 2 خالی ہاتھ تھے۔ میں نے نمبردار اور چوکیدار سے کہا کہ وہ چند قابل اعتماد ساتھیوں کو ساتھ لیں اور دور آگے تک کے علاقے کی تلاشی لیں۔ ہو سکتا ہے چور سوٹ کیس سے زیورات اور نقدی وغیرہ نکال کر لے گئے ہوں اور خالی سوٹ کیس پھینک گئے ہوں۔ نمبردار چوکیدار فوراً آگے چلے گئے۔ میں سمت معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا جدھر چور گئے تھے۔ چور اسی قصبے کے ہو سکتے تھے۔ میں دکاندار کو اور تعاقب کرنے والے آدمیوں کو تھانے لے گیا۔ میں تھانے میں جو ہدایات دے آیا تھا ان پر عمل درآمد شروع ہو گیا تھا۔ قصبے کے 4-5 مشتبہ سزا یافتہ اور عادی مجرم بلائے جا چکے تھے۔ ارد گرد کے دیہات کے اسکیماش کے آدمیوں کو تھانے لانے کے لیے کانسٹیبل چلے گئے تھے۔ میں نے انہیں الگ بٹھا لیا۔ میں جس وقت کی کہانی سنا رہا ہوں اس وقت ہر جرائم پیشہ آدمی کا اپنا جو فن تھا وہ اسی کا کمال دکھایا کرتا تھا۔ مثلاً سنسان راہوں پر راتوں کو مسافروں کو روک کر لوٹنے والے شہروں میں آ کر چوری نہیں کرتے تھے۔ شہروں میں چوریاں کرنے والے راہ زنی نہیں کرتے تھے۔ ان میں جو تالے توڑنے کے ماہر تھے وہ تالے ہی توڑا کرتے، نقب نہیں لگاتے تھے۔ نقب ایک الگ فن تھا۔ ہر چور نقب نہیں لگاتا تھا کیونکہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ تھانوں میں ان لوگوں کا ریکارڈ اتنا مکمل ہوتا تھا کہ ہمیں کسی واردات کی سراغ رسانی میں مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ ہم طریقہ واردات سے سمجھ جاتے تھے کہ یہ فلاں کا کام ہے۔ چوری کی یہ واردات مجھے پیشہ وروں کی نظر نہیں آتی تھی۔ چور 4 بتائے گئے تھے، یعنی یہ ایک گروہ تھا۔ اگر گروہ تھا تو ڈاکوؤں کا ہو سکتا تھا، لیکن جس طرح وہ بھاگے اور ٹرنک پھینک گئے اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اناڑی تھے۔ اگر وہ منظم اور پیشہ ور ڈاکو ہوتے تو رک کر اپنے پیچھے آنے والوں کا مقابلہ کرتے، ان میں سے 1-2 کو قتل یا زخمی کر جاتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ٹرنک اٹھانے کی زحمت ہی نہ کرتے۔ گھر میں صرف ایک مرد اور ایک عورت تھی۔ انہوں نے دونوں کو خاموش اور بے بس کر رکھا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کا مطلوبہ مال کہاں ہے۔ وہ مال ٹرنکوں اور سوٹ کیس میں سے نکال کر گٹری میں باندھ لیتے۔ میں نے طریقہ واردات کو ہر زاویے سے دیکھا۔ یہ چاروں مجھے اناڑی اور نو آموز نظر آتے تھے۔ یہ ان کی پہلی واردات معلوم ہوتی تھی اور یہ کوئی نیا گروہ تھا جو میرے ریکارڈ پر نہیں تھا۔ تھانے میں جو سزا یافتہ اور بدماش وغیرہ آ چکے تھے انہیں میں نے اکٹھے بٹھا کر اتنا ہی کہا کہ ان میں سے جو بھی اس واردات میں شامل تھا وہ خود ہی بتا دے۔ سب نے انکار کیا۔ میں نے انہیں کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ میں اتنی جلدی مطمئن نہیں ہوا کرتا۔ وہ سوچ لیں اور جو کوئی اس واردات کے متعلق کچھ بتانا چاہے آ کر میرے کان میں بتا دے۔ میں کیس گول کر دوں گا۔ اگر میرے اندازے کے مطابق سوچنے کا وقت گزر گیا تو پھر میں ذرا سی بھی رعایت نہیں دوں گا۔ انہیں یہ کہہ کر الگ بٹھا دیا کہ جب تک کچھ بتائیں کہ نہیں تھانے سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ تعاقب کرنے والوں کو اس ہدایت کے ساتھ چھٹی دی کہ وہ کسی سے ذکر نہ کریں کہ انہوں نے کیا بیان دیا اور میں ان سے کیا کچھ پوچھتا رہا ہوں، اور یہ کہ وہ ہر وقت گھر میں موجود رہیں۔ میں نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ 3-4 دن اور راتیں جرائم پیشہ آدمیوں کے ساتھ چھک چھک ہوتی رہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہمارا رویہ اور پوچھ گچھ کا طریقہ مختلف ہوا کرتا تھا۔ بعض کے ساتھ زبانی باتیں ہوتی اور بعض لاتوں کے بھوت ہوتے تھے، اور ان میں 1-2 ایسے بھی ہوتے تھے جن کے ساتھ ہم کام کی معلومات کے عوض سودا بازی بھی کر لیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کی ذہانت اوسط درجے کے پولیس انسپکٹر جتنی ہوتی تھی۔ ان میں سے بعض سراغ رسانی کے بھی ماہر ہوتے تھے، وکالت کے گر بھی جانتے تھے۔ میں نے ان میں سے سخت جان افراد کو اپنے ASI اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر دیا جو ذہین اور استاد تھے۔ انہیں اپنے پاس رکھا۔ اگر میں آپ کو یہ سنانے لگوں کہ ہر ایک سے ہم نے کیا پوچھا اور انہوں نے کیا کیا جواب دیے اور میں نے ان جوابوں سے کتنے قابل قبول سمجھے اور کیوں، تو یہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مختصر یہ ہے کہ ان میں سے بعض استادوں نے
میری اس رائے کی تصدیق کر دی کہ چوروں میں سے کوئی گھر بھیدی ہے، اور گھر بھیدی ان کے ساتھ نہیں تھا، وہ محلے کا کوئی فرد ہو سکتا ہے۔ میری رائے تو یہ بھی تھی کہ واردات کسی استاد کی نہیں، ان جرائم پیشہ استادوں میں سے دو میرے معتمد تھے۔ 3-4 بڑے پیچیدہ کیسوں میں انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر میری مدد کی تھی۔ انہوں نے میرا ذہن صاف کر دیا۔ یہ تو مجھے پہلے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی منظم گروہ معلوم نہیں ہوتا۔ 3-4 دنوں کی کاوش اور مغز کھپائی سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی کچے چور تھے، اور یہ واردات کسی گھر بھیدی کی رہنمائی میں ہوئی ہے۔ میرے مخبر بھی مصروف تھے، ابھی کام کی کوئی بات معلوم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے چوکیدار کو بلایا اور اس سے بہت کچھ پوچھ کر یہ بھی پوچھا کہ جب دکاندار کے گھر سے شور اٹھا اس وقت وہ کہاں تھا۔ اس نے کہا کہ وہ کچھ دیر پہلے واردات والی گلی کا چکر لگا کر دوسری گلی میں چلا گیا تھا۔ اس نے شور سنا تو اس گلی میں آیا۔ اس وقت چور گلی سے نکل گئے تھے اور 3-4 آدمی ان کے پیچھے دوڑے جا رہے تھے۔ اس نے اس سے پہلے اپنی ڈیوٹی کے علاقے میں کوئی اجنبی یا جان پہچان کے آدمی گزرتے نہیں دیکھے تھے۔ اس دور میں قصبوں میں سرکاری چوکیدار ہوا کرتے تھے۔ یہ ٹاؤن کمیٹیوں کا انتظام ہوتا تھا۔ ہر وارڈ میں رات کو ایک چوکیدار پہرا دیا کرتا تھا۔ ان کا میٹ انچارج بھی ہوا کرتا تھا۔ اکثر قصبوں میں نیپالی گورکھے چوکیدار ہوتے تھے۔ یہ لوگ دیانتدار اور ڈیوٹی کے سخت پابند تھے۔ سکھ اور مسلمان بھی یہ نوکری کرتے تھے، لیکن یہ گورکھوں کی طرح دیانتدار نہیں تھے۔ کوئی نامی گرامی ڈاکو انہیں زیادہ لالچ دے تو واردات کرا دیا کرتے تھے۔ پٹھان بھی گورکھوں کی طرح دیانتدار نہیں تھے۔ یہ چوکیدار مسلمان تھا، مجھے اس پر بھی شک تھا۔ میں نے یہ معلوم کرنے کی بہت کوشش کی کہ اس کا دوستانہ دکاندار کے ساتھ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دکاندار کے گھر آتا جاتا ہو۔ پھر یہ بھی شک ہوا کہ اس کی بیوی دکاندار کے گھر کی بھیدی ہوگی۔ پتہ چلا کہ اس کی بیوی بچے کی پیدائش کے لیے اپنے گاؤں گئی ہوئی ہے، اور اس کا واردات والے گھر آنا جانا بالکل نہیں تھا۔ اس کی تصدیق مجھے اپنے خفیہ ذرائع سے بھی کرانی تھی۔ یہ خاص طور پر پیش نظر رکھیں کہ قتل کی تفتیش چوری کی نسبت آسان ہوتی ہے۔ قتل کا باعث معلوم ہو جائے تو قاتل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ چوری کا باعث چوری ہی ہوتا ہے، مال غائب کر دیا جاتا ہے۔ جیوں جیوں دن گزرتے جاتے ہیں مال لاپتہ ہو جاتا ہے۔ زیورات اسرافہ بازار میں جاتے ہی پگھل کر سونے کی ایک ڈلی بن جاتے ہیں۔ سراغ اور کھرے کھوج غائب ہو جاتے ہیں، اور چور سینہ تانے آپ کے سامنے گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تھانے داروں کو مخبروں اور اپنی عقل کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ نمبردار بھی ہماری مدد کیا کرتے تھے۔ نامی گرامی جرائم پیشہ آدمیوں کے ساتھ ان کا دوستانہ ہوتا تھا۔ اگر نمبردار دلیر اور عقل مند ہو تو اس کا مخبری کا اپنا ذاتی انتظام بھی ہوتا تھا۔ نمبرداروں کی حیثیت سرکاری تھی، لیکن وہ کچھ غیر سرکاری حرکتیں کر کے بھی سرکار کو خوش رکھتے تھے۔ ایسے نمبردار بعض اوقات چوری کا مال برآمد کرا دیا کرتے تھے، لیکن اس شرط پر کہ مجرم کو گرفتار نہ کیا جائے۔ بعض وارداتوں کے مجرموں کو وہ گرفتار کرا بھی دیا کرتے تھے۔ میں نے متعلقہ نمبردار کو بلایا اور اسے پوچھا کہ اس نے کھوج لگانے کی کوشش کی ہے یا نہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ بہت کوشش کر چکا ہے، لیکن کوئی کھوج نہیں ملتا۔ میں نے اسے پوچھا یہ کہاں تک ممکن ہے کہ چوری اس دکاندار کی اپنی کسی رشتہ دار نے کرائی ہو؟ اس بیچارے کی دشمنی کسی کی بھی ساتھ نہیں۔ نمبردار نے جواب دیا، یہ تو سیدھا سادہ بالکل بدھو انسان ہے۔ اگر اس کے کسی رشتہ دار پر شک کرنا ہے تو میں اس کے بیٹے پر شک کروں گا۔ بیٹے پر؟ میں نے حیران ہو کر کہا، اس کا تو سنا ہے ایک ہی بیٹا ہے اور وہ باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھتا ہے۔ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، نمبردار نے کہا، البتہ لڑکا ٹھیک نہیں۔ باپ جتنا بدھو اور بھلے مانس ہے، بیٹا اتنا ہی آوارہ، شیطان اور دلیر ہے۔ جوا بھی کھیل لیتا ہے اور بدماشی بھی کر لیتا ہے۔ اس کی عادتیں اپنی ماں جیسی ہیں اور اسی کی طرح دلیر ہے، ماں کی ہی طرح خوبصورت ہے۔ کیا دکاندار کی بیوی بھی آوارہ، شیطان اور دلیر ہے؟ میں اسے آوارہ تو نہیں کہہ سکتا، نمبردار نے جواب دیا۔ جب بیاہی ہوئی یہاں آئی تھی تو دل پھینکنے والے اس پر ڈورے ڈالنے لگے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ لڑکی ایسے بدصورت اور ٹھگنے آدمی کے ساتھ خوش اور مطمئن نہیں ہوگی۔ آپ نے اسے دیکھا ہے، اس کے خامند کو بھی دیکھا ہے۔ کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عورت اس آدمی کو دل سے چاہتی ہوگی؟ اس کے بیٹے پر تم کیوں شک کر رہے ہو؟ شاہ حرج ہے، نمبردار نے جواب دیا، آوارہ ہے، ماں باپ نے لاڈ اور پیار سے بگاڑ رکھا ہے، دکان پر زیادہ نہیں بیٹھتا، شہر جاتا ہے، سینما دیکھتا ہے، رنڈیوں کا گانا سننے جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا اخلاق اور کردار ہے ہی نہیں۔ اگر آپ خود اس سے پوچھ گچھ کریں یا اس کے دوستوں سے پوچھیں تو آپ کو شاید کچھ حاصل ہو جائے۔ یہ لڑکا ان بدماشوں میں سے ہے جو اپنی بہنوں اور ماؤں کا زیور چرا کر بازی پر لگا دیا کرتے ہیں۔ آج اتنے دن گزر گئے ہیں، میں نے اس لڑکے کو نہیں دیکھا، میں نے کہا۔ اس کے باپ نے مجھے گھر کے افراد کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا ایک بیٹا ہے جو واردات کی رات گھر نہیں تھا۔ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی کیونکہ اس کا چوری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ میرا دماغ ناقص ہے سرکار، نمبردار نے کہا۔ آپ اپنی تفتیش کر لیں، پھر میں کچھ بتاؤں گا۔ میں آپ کے دماغ کو شکوک سے نہیں بھرنا چاہتا۔ اس لڑکے کو واردات کے بعد میں نے بھی نہیں دیکھا۔
مجھے نمبردار کا مشورہ پسند آیا۔ میں نے دکاندار کو بلایا، ادھر ادھر کی باتیں کی، واردات کے متعلق زیادہ باتیں ہوئیں۔ میں نے اسے اس کے بیٹے کے متعلق اس طرح پوچھا جیسے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ میں نے کہا تمہارا بیٹا کبھی نظر نہیں آیا؟ اسے کبھی کبھی تھانے میں تفتیش کے متعلق پوچھنے کے لیے آنا چاہیے۔ وہ تو اس روز سے گھر سے غائب ہے، اس نے کہا۔ تمہیں یا ماں کو بتا کر نہیں گیا کہ کہاں جا رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بتا کر گیا تھا، اس نے جواب دیا، کہتا تھا شہر فلم دیکھنے جا رہا ہوں، ہفتے میں 1-2 دفعہ شہر اپنے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے ضرور جاتا ہے۔ تم نے اس کے دوستوں سے پوچھا نہیں کہ وہ واپس کیوں نہیں آیا؟ پوچھا تھا، اس نے جواب دیا، وہ سچی بات نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ شبی یعنی کہ بیٹا ان کے ساتھ نہیں گیا تھا، کبھی کہتے ہیں کہ اکیلا گیا تھا۔ تم نے ان پر کوئی شک نہیں کیا؟ نہیں، اس نے جواب دیا، وہ دلی سیر سپاٹے کے لیے چلا گیا ہوگا، اس کے دوست مجھ سے چھپاتے ہیں۔ پہلے کبھی دلی گیا تھا؟ 2 بار گیا تھا، اس نے جواب دیا، لیکن دونوں مرتبہ بتا کر گیا تھا۔ اب اس نے نہ مجھے بتایا نہ اپنی ماں کو۔ اس کی ماں تو بہت پریشان ہوگی، میں نے کہا۔ نہ جی، اس نے یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا، اس کی ماں بالکل پریشان نہیں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں تھانے میں رپورٹ درج کرا دیتا ہوں کہ میرا بیٹا لاپتہ ہے اور اس کے دوست مجھے سچی بات نہیں بتاتے۔ اس کی ماں نے مجھے تھانے جانے سے منع کیا اور بولی کہ بچہ تو نہیں، گھوم پھر کر آ جائے گا۔ میں یہ سن کر حیران بھی ہوا اور پریشان بھی کہ اکلوتے بیٹی کی اتنی لمبی غیر حاضری پر ماں پریشان نہیں تھی، اور اس نے اپنے خامن سے یہ بھی کہا کہ وہ تھانے رپورٹ نہ کرے۔ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ میں جب تفتیش کے لیے ان کے گھر گیا تھا تو ماں نے بیٹے کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ وہ پریشان ہوتی تو مجھے ضرور بتاتی کہ گزشتہ رات اس کا بیٹا گھر نہیں آیا۔ اب تو 8-10 روز گزر چکے ہیں۔ واردات چوری کی تھی، ایک عام ذہن کا آدمی تسلیم نہیں کر سکتا کہ گھر والی اور اس کے بیٹے نے اپنے گھر چوری کرائی ہوگی۔ یہ تو کبھی سننے میں آتا تھا کہ میاں بیوی آپس میں خوش نہیں، بیوی نے کچھ رقم، میاں اپنے زیورات اپنے ماں باپ کے گھر پہنچا دی اور واویلا بپا کر دیا کہ کوئی چرا کر لے کے۔ بعض خامد اپنی بیویوں کے زیورات کی کوئی چیز ادھر ادھر کر کے بیویوں پر الزام عائد کر دیا کرتے تھے کہ اپنے ماں باپ کو دے آئی ہیں۔ یہ سب طلاق لینے دینے کے بہانے ہوتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے، مگر اپنے گھر میں اس طرح چوری کرانا جس طرح اس گھر میں ہوئی عام انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ میرا ذہن عام شہری کا نہیں، پولیس آفیسر کا دماغ تھا۔ انسانی فطرت کو نفسیات کے عالم سمجھ سکتے ہیں یا پولیس آفیسر، بشرطے کہ وہ اپنی سرکاری ٹریننگ اور تفتیش کا سبق پڑھانے والی کتابوں سے ہٹ کر اپنی فہم و فراست استعمال کریں۔ میرے سامنے جو صورتحال آ گئی تھی اسے سمجھنے کے لیے مجھے اپنے مشاہدات، تجربات اور عقل کی ضرورت تھی۔ میں تو تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا تھا، یہاں مجھے مداریوں جیسے کرتب دکھانے تھے۔ تمہاری بیوی اپنے بیٹے کی غیر حاضری پر پریشان نہیں؟ میں نے دکاندار سے کہا۔ تم اس سے کیا سمجھو کہ وہ کیوں پریشان نہیں؟ وہ اپنی ماں کو بتا کر گیا ہوگا، اس نے کہا۔ لڑکے پر زیادہ اثر تمہارا ہے یا تمہاری بیوی کا؟ ماں کی زیادہ سنتا ہے، اس نے جواب دیا۔ میری کم ہی سنتا ہے۔ شاید اس کی ماں بھی تمہاری کم ہی سنتی ہے، میں نے کہا، اور میرا خیال ہے کہ ماں بیٹا تمہارے قابو میں نہیں۔ میں نے اسے ذرا چکر دینے کے لیے کہا، سنا ہے تمہارا بیٹا بڑا اچھا لڑکا ہے؟ اچھا نہیں تو برا بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ تمہیں اس کے خلاف کوئی شکایت تو نہیں؟ اس نے جواب دینے کی بجائے سر ہلا کر، اس کے اس انداز میں مایوسی بلکہ شکست سی تھی۔ میں اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، تفتیش کا میرا انداز اپنا ہی تھا۔ میں نے اسے یہ تاثر دیا کہ اس کے گھریلو معاملات کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ اسے یہ پوچھا کہ اس کا بیٹا کون کون سے دوست کے ساتھ سینما دیکھنے جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھے کہ اس قصبے میں کوئی سینما ہال نہیں تھا۔ 25 میل دور ضلع کا شہر تھا، وہاں 3 سینما ہال تھے۔ قصبوں اور دیہات کے لوگ وہاں فلمیں دیکھنے جایا کرتے تھے۔ لڑکے کے باپ نے 2 لڑکوں کے نام بتا دیے۔ میں نے دکاندار کو فارغ کر دیا اور ان دونوں لڑکوں کو تھانے بلانے کا انتظام کیا۔ دونوں 17-18 سال کی عمر کے مسلمان لڑکے تھے، ان میں ایک میرے لیے اجنبی نہ تھا، وہ چوروں کا تعاقب کرنے والوں میں سے تھا، میرے ساتھ بہت دیر تک رہا تھا۔ ان دونوں کی گھبراہٹ قدرتی تھی، خاص طور پر اس کے لیے جو پہلی بار تھانے آیا تھا۔ ان کے ساتھ ان کے باپ بھی آ گئے۔ میں نے باپوں کو تسلی دی کہ ان کے بیٹوں کو مشتبہ نہیں بٹھایا جا رہا، ان سے کچھ معلوم کرنا ہے۔ جناب والا، ایک کے باپ نے کہا، میں نے اپنے بیٹے کو 100 بار منع کیا تھا کہ اس لڑکے کا ساتھ چھوڑ دو، لیکن لڑکے والے ہماری کب سنتے ہیں؟ آپ کیوں اپنے بیٹے کو اس کی دوستی سے روکتے ہیں؟ میں نے کہا۔ کوئی ایک بات ہو تو بتائیں جناب والا، اس نے جواب دیا۔ کون سی بدی ہے جو اس لڑکے یعنی شبیر میں نہیں؟ باپ بیچارہ لاچار ہو کر بیٹھ گیا ہے، بیٹا ماں کے قبضے میں ہے اور ماں نے بیٹے کو شہزادہ بنا رکھا ہے۔ لڑکے کی ماں کیسی عورت ہے؟ میں نے پوچھا۔ سنا ہے چال چلن کی ایسی ویسی ہے۔ باتیں تو بہت مشہور ہیں لیکن سچی ایک بھی نہ ہو شاید، اس نے جواب دیا۔ خوبصورت عورت ہے اس لیے بدنام ہو گئی ہے۔ سنا ہے اپنے گاؤں میں اس کا کسی کے ساتھ دوستانہ ہے، اکثر گاؤں گئی رہتی ہے، بیٹے کو بھی ساتھ لے جاتی ہے، لیکن جناب والا میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہتا، البتہ یہ یقین ہے کہ اپنے خامند کو اس نے اپنے پاؤں میں بٹھا رکھا ہے۔
बहुत सीधा आदमी है जी, दूसरे ने कहा। मैंने उनसे कुछ मालूमात हासिल कर ली और उन्हें तसल्ली दिलासा दिया कि वो अपने लड़कों के मुतालिक बेफिक्र रहें और घरों को चले जाएं। उन्हें जल्दी घर भेज दिया जाएगा। उन्हें रुखसत करके मैं लड़कों के पास आया, उनके दिलों से थाने का खौफ निकाला और एक लड़के को मैं अपने दफ्तर में ले गया। उससे पूछा कि वो शबीर यानी दुकानदार के बेटे के साथ फिल्म देखने जाया करता था। उसने हाँ में जवाब दिया। फिर उसने ये भी बताया कि उसकी और दूसरे लड़के की जो बाहर बैठा हुआ था शबीर के साथ गहरी दोस्ती है। शबीर उन दोनों को कभी कभी शहर फिल्म दिखाने के लिए ले जाया करता था। मैंने उस लड़के से कहा कि वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश ना करे। उसने कुछ भी ना छुपाया। उसे बाहर भेजकर दूसरे लड़के को बुलाया और उसे कहा कि उसका दोस्त शबीर की सारी बातें सुना के अब वो सुनाए। मैंने उसे ये भी कहा कि वो कुछ भी ना छुपाए और वो कुछ छुपा सकेगा भी नहीं। उसने अपने दोस्त के बयान की तायीद कर दी। उन दोनों नौजवानों ने एक ही जैसे बातें बताई। उनके अंदर जो बातें रह गई थी वो मैंने अपनी उस्तादी से निकाल ली। उनका इख्तिसार ये है कि शबीर अय्याश तबीयत का नौजवान था। उसके ये दोनों दोस्त उसके हमराज थे। वो चोरी छुपे सिगरेट पीता था। उसे माँ पैसे दिया करती थी। शहर में इस्मत फरोशों के बाजार में भी जाता था। बाप से नफरत करता था। माँ से बहुत प्यार करता था। जुआ भी खेल लेता था। दोस्तों को पैसे खिलाता था। उन दोनों ने बताया कि वारदात की शाम वो जहाँ कहीं भी गया है उन्हें बताकर नहीं गया। मेरे पूछने पर एक ने बताया कि शबीर को उसने आखिरी बार 12 और 1 बजे के दरमियान देखा था। वो अपने घर के सामने खड़ा था। कभी अकेला शहर गया था? मेरा ख्याल है वो अकेला कभी नहीं गया, उसने जवाब दिया। हम दोनों के बगैर कभी नहीं गया था। अगर उसके साथ कोई बात हुई थी तो क्या तुमने महसूस किया था कि उसका मिजाज कैसा था? तुमने ऐसा शक किया था कि वो तुम दोनों को बताए बगैर कहीं जा रहा है? नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने बिल्कुल महसूस नहीं किया कि वो कहीं जा रहा है या वो परेशान है। वो हर रोज की तरह लगता था। उन लड़कों ने 2 इंकशाफ किए। उन दोनों में से एक लड़का चोरों के ताकुब में गया था। उसके साथ बातें करते मैंने उसकी दिलेरी की तारीफ की तो उसने अफसोस का इजहार किया कि वो चोरों के करीब पहुंच भी गए मगर वो ट्रंक फेंक कर भाग गए। मैंने कहा कि तुम इतनी जल्दी बाहर निकले कि चोरों तक जा पहुंचे। यह इत्तेफाक की बात है कि हमारे महल्ले का एक आदमी अपनी छत पर था और चांदनी थी, उसने कहा। उसने चोरों को जाते देख लिया था। अगर हम चौकीदार के कहने पर जाते कि चोर किधर गए हैं तो हम किसी और तरफ निकल जाते और चोर ट्रंक भी ले जाते। चौकीदार ने क्या कहा था? मैंने हैरान होकर पूछा। हम शबीर के बाप के पुकारने पर निकले तो चौकीदार गली के आखिर में खड़ा था, उसने जवाब दिया। चौकीदार ने एक और तरफ इशारा करके कहा कि उधर गए हैं। ऐन उस वक़्त हमारा वो दोस्त बाहर निकला जिसने छत से चोरों को नाले की तरफ जाते देखा था। उसने कहा, मेरे पीछे आओ, उधर गए हैं। उसके पास हॉकी स्टिक थी। हम सब उसके पीछे गए और चोरों तक जा पहुंचे। चौकीदार भी तुम्हारे साथ ताकुब में गया होगा? हम 4 आगे आगे थे, उसने जवाब दिया। हमने ये तो नहीं देखा कि हमारे पीछे कौन आया था। चोरों ने ट्रंक फेंक दिए। हम कुछ दूर तक उनके पीछे गए। वो दूर निकल गए तो हम वापस आ गए और जब हम ट्रंकों के पास पहुंचे तो वहाँ शबीर का बाप और कुछ आदमी खड़े थे और चौकीदार भी वहाँ खड़ा था। हम में से किसी ने कहा कि ट्रंक यहीं रहने दो और अभी थाने चलो। चौकीदार ने कहा कि खुदा का शुक्र करो जो चोर माल फेंक गए हैं, ये उठाओ और घर चलो। थाने जाकर क्या करोगे? शबीर के बाप ने कहा कि अभी तो मुझे घर जाकर देखना है कि वो और क्या लेकर गए हैं। चौकीदार ने कहा कि उनके पास जो कुछ था वो फेंक गए हैं। मैं तुम्हें पुलिस के चक्कर से बचाना चाहता हूँ। थानेदार तुम्हें हर वक्त थाने बिठाए रखेगा। महल्ले के एक आदमी ने कहा कि ट्रंक यहीं पड़े रहने दो, इन पर पैरा बिठाओ और घर चल के देखो और क्या क्या गया है। इस दौरान महल्ले के कई और आदमी आ गए थे। उन्होंने 2 आदमियों को ट्रंकों के पास खड़ा किया और शबीर के घर गए। शबीर की माँ ने बताया कि रजाइयों वाली पेटी में से सूटकेस भी निकल गया है और सूटकेस में जेवरात और नकदी थी। सब अपनी अपनी राय और मशवरा दे रहे थे कि थाने अभी चलें या सुबह हो लेने दें। सुबह होने में थोड़ा ही वक्त था। चौकीदार से तुम लोगों ने नहीं पूछा कि चोरी के वक्त वो कहाँ था? वहाँ जितने आदमी थे उन सब ने चौकीदार को बुरा भला कहा कि उसकी मौजूदगी में चोरी हुई है, उसने कहा, और वो सोया हुआ था। चौकीदार ने कहा कि उसका इलाका ज्यादा है, वो दूसरी गली में था। पहले रोज मैंने ताकुब करने वाले उन 4 आदमियों के बयान लिए थे तो मुझे शक नहीं हुआ था कि चौकीदार ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की थी। चौकीदार को तो मैं अपना आदमी समझता था। मैंने उसका बयान नहीं लिखा था, मेरे जहन में महफूज था। मैंने अब जहन में ये भी महफूज कर लिया कि मुझे चौकीदार को लपेट में लेना है। उसे बहुत दिनों की ढील मिल चुकी थी। मैंने उसी वक्त एएसआई से कहा कि वो चौकीदार की नकलो हरकत देखने के लिए उसके पीछे ऐसा आदमी लगा दे जिसे चौकीदार ना जानता हो। ये हमारा मुखबर है। अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आने लगी। दूसरा इंकिशाफ इससे भी ज्यादा दिलचस्प था। मैं उन लड़कों से शबीर के चाल चलन वगैरह के मुतालिक कुरेद कुरेद कर पूछ रहा था। पता चला कि एक हिंदू लड़की के साथ उसके ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात हिंदुओं की तो बड़ी ही कभी रस्मों का नतीजा थे। एक ये कि हिंदू कम उम्री में लड़कियों की शादियां कर दिया करते थे। 12-13 साल की लड़की को जवान कहा करते थे। दूसरी रस्म ये थी
کہ ہندو عورت بیوہ ہو جائے تو اس کی دوسری شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ اب پڑھے لکھے ہندوؤں میں جنہوں نے نئی تہذیب کو قبول کر لیا ہے یہ رسمیں نہیں رہیں، لیکن کٹر ہندو اور دیہاتی ہندو آج بھی ان رسموں کی پابندی سختی سے کرتے ہیں۔ اس لڑکی کی شادی 15 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ ایک ہی سال بعد اس کا حامد مر گیا۔ وہ نوجوانی میں بیوہ ہو گئی۔ اس کی جوانی کی امنگوں پر مہر ثبت ہو گئی۔ اس کی چوڑیاں توڑ دی گئیں اور اس کی سہیلیوں کو اس سے ملنے سے منع کر دیا گیا۔ اس کا باپ خوشحال دکاندار تھا۔ لڑکی کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اس کی 2 بڑی بہنیں تھیں، دونوں شادی شدہ تھیں۔ مجھے اس بیوہ لڑکی کے متعلق جو معلومات حاصل ہوئیں وہ یہ تھیں کہ بیوگی کے صرف 6 مہینے اس نے صبر کیا۔ اس کے بعد وہ انسانی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ اس مجبوری میں انتقام احتجاج کا جذبہ بھی شامل تھا۔ لڑکی نے اپنی تسکین کی راہ نکال لی۔ شبیر خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کی نظر لڑکی پر اور لڑکی کی اس پر پڑی اور ان کی درپردہ دوستی ہو گئی۔ لڑکی دلیر ہو گئی۔ شبیر کے ساتھ اس کے تعلقات چلتے رہے۔ ان دونوں لڑکوں نے مجھے بتایا کہ لڑکی نے شہر کے ایک مسلمان امیر زادے کے ساتھ بھی دوستی کر لی۔ اس کا نام صغیر تھا۔ امیر زمیندار کا بیٹا تھا، باپ مر چکا تھا، خود شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ وہ اس قسم کے بدماشوں میں سے تھا جو بدماش ہوتے ہوئے بدماش نہیں کہلاتے۔ لوگ منہ پر ان کی عزت کرتے اور پیٹھ پیچھے سرگوشیوں میں انہیں بدماش کہتے ہیں۔ صغیر کی بدماشی پر بھی اس کی زمینداری اور پیسے نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ وہ مسجدوں میں دل کھول کر چندہ دیا کرتا تھا۔ تو کیا یہ ہندو لڑکی بیک وقت شبیر اور صغیر کے ساتھ دوستی نبھا رہی تھی؟ 3 کے ساتھ، ایک لڑکے نے جواب دیا۔ ایک ہندو جوان بھی لڑکی کا دوست تھا، لیکن یہ آدمی دوستی سے دستبردار ہو گیا تھا کیونکہ صغیر نے اس کی پٹائی کرا دی تھی۔ وہ شبیر کی بھی پٹائی کرا سکتا تھا، میں نے کہا۔ شبیر نے ہم دونوں کو بتایا تھا کہ صغیر نے اسے کئی بار دھمکی دی ہے کہ لڑکی کی دوستی ترک کر دے۔ اس نے بتایا لیکن شبیر خود بڑا دلیر لڑکا ہے۔ اس نے صغیر سے کہا کہ میں ہندو نہیں ہوں کہ مار کھا کر بھاگ جاؤں گا۔ مجھے پٹواؤ گے تو میرے آدمیوں کے ہاتھوں ایسے پیٹو گے کہ 6 مہینے چارپائی سے اٹھ نہیں سکو گے۔ ہم دونوں نے شبیر سے کہا تھا کہ صغیر کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، وہ ایک لڑکی کے پیچھے ایسے آدمی کے ساتھ دشمنی نہ رکھے۔ شبیر نے کہا تھا کہ وہ اب تک مجھ پر ہاتھ کیوں نہیں اٹھا سکا، صرف اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میرے آدمی کون ہیں اور وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے آدمی کون ہے؟ یہ اس نے نہیں بتایا، ایک لڑکے نے کہا۔ ہم نے اسے پوچھا تھا، اس نے نہیں بتایا۔ یہ ایک ہی راز ہے جو اس نے ہم سے چھپا رکھا ہے۔ چوری کی واردات سے 2-3 دن پہلے بھی صغیر اور شبیر کی تو میں ہو گئی تھی۔ شبیر نے ہمیں بتایا کہ صغیر نے اسے دھمکی دی ہے کہ وہ لڑکی کی دوستی سے اگر باز نہ آیا تو وہ اس سے ایسا انتقام لے گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا اور وہ اسے قتل بھی کرا سکتا ہے۔ اس انکشاف سے میرا شک صغیر پر مرکوز ہو گیا۔ یہ چوری اس نے اپنے آدمیوں سے انتقام کے طور پر کرائی ہے اور اس واردات میں چوکیدار بھی شامل ہے۔ واردات کرنے والے صغیر کے مزارے ہی ہو سکتے تھے، لیکن گھر بھیدی کون تھا؟ مجھے یہ بھی نظر آنے لگا کہ شبیر کو صغیر نے اغوا کرایا، ہو سکتا ہے لڑکا قتل ہو چکا ہو، مگر اس سوال نے میرے اس شک کو بے بنیاد قرار دے دیا کہ شبیر کی ماں اپنے بیٹی کی اتنی لمبی غیر حاضری سے پریشان کیوں نہیں، اور اس نے اپنے خاوند کو تھانے میں بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ دینے سے کیوں روکا تھا۔ میں نے صغیر سے براہ راست پوچھ گچھ مناسب نہ سمجھا، مخبروں سے پوچھنا بہتر تھا۔ مجھے یہ بھی شک ہونے لگا کہ شبیر کو اگر صغیر نے اغوا یا قتل نہیں کیا تو شبیر ہندو لڑکی کو ساتھ لے کر کہیں چلا گیا۔ مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ یہ لڑکی گھر میں ہے یا لاپتہ ہے۔ مخبروں سے پتہ کروایا، رات تک مجھے پتہ چل گیا کہ لڑکی یہیں ہے، بلکہ ایک رات پہلے اسے صغیر کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ صغیر کے متعلق مخبروں نے بتایا کہ اس ہندو لڑکی کے ساتھ اس کے گہرے تعلقات ہیں۔ صغیر کی بیوی پردے میں رہنے والی سیدھی سی عورت ہے۔ صغیر کی حویلی کا ایک خاص کمرہ ہے، لڑکی اس کمرے میں جاتی ہے۔ ہندو مخبروں نے، جن میں نمبردار بھی شامل تھا، مجھے بتایا۔ آپ نے یہ تو سوچا ہوگا کہ یہ ہندوؤں کا شہر ہے، ہندو جانتے ہیں کہ ان کی لڑکی کے تعلقات ایک مسلمان کے ساتھ ہیں، پھر کیوں نہیں بولتے؟ ہندوستان میں مسلمانوں پر ہندو حملے کرتے رہتے ہیں، یہاں اس لڑکی کے معاملے میں مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ کیسری یعنی کہ بیوہ لڑکی کے باپ کو اپنی جاتی کے لوگوں نے بتایا تھا کہ اس کی بیٹی 2 مسلمانوں سے ملتی ملاتی ہے اور معاملہ گڑبڑ ہے۔ باپ نے کیسری کو روکا تو بیٹی اس پر اور اپنی ماں پر ٹوٹ پڑی۔ اس نے ان کی بے عزتی کی اور یہاں تک کہہ گئی کہ اس عمر میں تم میری چوڑیاں توڑ کر مجھے گھر میں قید کر لو گے۔ سارے محلے نے لڑکی کی واہی تباہی سنی۔ اس نے ماں باپ کو دھمکی دی کہ اسے گھومنے پھرنے سے روکا گیا تو وہ ان دونوں میں سے کسی ایک مسلمان کے ساتھ گھر سے بھاگ جائے گی۔ اور جناب، اس نے ایک روز اپنے ماں باپ سے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے زیادہ پریشان کرو گے تو میں دلی کے بازار میں جا بیٹھوں گی۔ اسے پریشان کیا جاتا رہا ہوگا، میں نے کہا۔ صرف پریشان نہیں جناب، مخبر نے جواب دیا۔ یہ معاملہ مندر تک پہنچا۔ ہمارے پنڈت جی نے کہا کہ لڑکی کو مندر میں بھیج دیا جائے تاکہ اسے گنگا جل سے پوتر کیا جائے اور اس کے دماغ سے مسلمانوں کی دوستی نکالی جائے۔ لڑکی مندر میں گئی۔ دوسرے دن اس نے گھر میں طوفان کھڑا کر دیا۔ آپ شاید جانتے ہوں گے کہ یہ پنڈت اندر سے کیا ہے۔
اس पंडित ने पहले दिन ही लड़की पर अपनी नीयत जाहिर कर दी। मेरा ये हिंदू मुखबर नाम का हिंदू था, जवारी और चैसी था, हिंदुओं की जिंदगी के ढके छुपे गोशों से वाकिफ था, भगवान से नहीं डरता था। वो वैसे ही था जैसे मुसलमान जराइम पेशा बराए नाम मुसलमान होते हैं। केसरी को पंडित ने मंदिर में बुलाया तो वो ये तासुर लेकर आए कि पंडित जी महाराज शबीर और सगीर की किमाश के ही आदमी हैं। उसने घर आकर बहुत शोर शराबा किया। मुखबर के कहने के मुताबिक पंडित ने यह मशवरा भी दिया कि लड़की को हरिद्वार भेज दिया जाए, जहां जवान बेवा लड़कियों को तन्हाई की जिंदगी गुजारने के लिए रखा जाता है। इस मौका पर लड़की ने कहा था कि वो दिल्ली के बाजार में जा बैठेगी। वो चूड़ियां पहनती है, जेवर भी उसने नहीं उतारा और बेवाओं की तरह सफ़ेद और मैला दुपट्टा कबूल नहीं करती। शबीर के दोस्तों ने मुझे बताया था कि लड़की तोहफों और पैसों की शौकीन है और शबीर उसे दोनों चीज़ें देता रहता है। मुखबर ने वसूख से बताया कि कैसरी घर में है। मेरा ख्याल था कि शबीर उसे साथ लेकर कहीं गायब हो गया, लेकिन ये मेरा मसला नहीं था। मुझे किसी लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दी गई थी और ऐसी रिपोर्ट भी मेरे पास नहीं आई कि शबीर और सगीर नाम के दो मुसलमान एक हिंदू बेवा को बरगलाते उसे खराब करते हैं। मैं उनके ताल्लुकात की गहराई में सिर्फ इसलिए जा रहा था कि उनका ताल्लुक चोरी की वारदात के साथ है या नहीं। अलबत्ता शबीर की गुमशुदगी मेरे लिए काबिल गौर थी। मुझे ये ख्याल भी आ रहा था कि चोरी अलग वारदात होगी और शबीर का अगवा और शायद कत्ल अलग वारदात होगी। मुझे कुछ ऐसा शक भी होने लगा था कि शबीर को हिंदुओं ने ही गायब न कर दिया हो, और यह भी मुमकिन था कि चोरी उन्होंने ही कराई हो। सगीर के भी कैसरी के साथ ताल्लुकात थे। हिंदुओं का रद्देमल मालूम करने के लिए मैंने सगीर से बात करना ज़रूरी समझा। उसी वक्त उसे थाने लाने के लिए कांस्टेबल भेजा। सगीर बड़े रौब से थाने में आया और मैंने उसका रौब कायम रखा और बड़े एहतराम से उसे ज़हन नशीन करा दिया कि उसके रौब पर थाने का रौब गालिब रहेगा। मैंने कैसरी की बात छेड़ दी और उसे ये तासुर दिया कि ये कोई जुर्म नहीं। मैंने हिंदुओं को बुरा भला कहा और सगीर से पूछा कि हिंदुओं का रद्देमल क्या है। आप ये बात किस सिलसिले में पूछ रहे हैं? उसने पूछा। तुम जानते हो मुसलमानों के महल्ले में एक घर में चोरी हो गई है। मैंने कहा, यह चोरी किसी घर भेदी ने कराई और ये चोरी इंतकामी कार्रवाई मालूम होती है और मुझे शक है कि ये हिंदुओं ने कराई है। तुम जानते हो कि कैसरी के साथ शबीर की भी दोस्ती है। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि हिंदुओं ने तुम्हें कभी उस लड़की से ना मिलने के लिए कहा या कभी धमकी दी है? हिंदू अगर मुझे धमकी देते तो आपके पास 2-3 जख्मी हिंदू आते और मैं आपकी हवालात में होता। उसने जवाब दिया और एक हिंदू रईस शहर का नाम लेकर कहा। उसने मुझे 2 या 3 बार कहा था कि उस लड़की की बदकारी की वजह से शहर के तमाम हिंदुओं की बेइज्जती हो रही है और मैं उससे ताल्लुकात तोड़ लूँ। मैंने उसे हर बार एक ही जवाब दिया कि जिस रोज़ हिंदू मुझे इस लड़की को बरगलाता या उसके दरवाजे पर खड़ा या उसे अपने साथ ले जाता देख लें, उसी रोज़ मुझे कत्ल कर दें। लड़की खुद मेरे घर आती है, मैं अपनी ज़मीन पर जाता हूँ तो कभी कभी वहाँ भी पहुँच जाती है। इसके बाद उन्होंने मेरे साथ कोई बात नहीं की। शबीर के साथ हिंदुओं का रवैया कैसा था? मैं साफ अल्फाज में कुछ नहीं बता सकता, उसने कहा, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता। एक बात याद आती है, एक बार 3 हिंदुओं ने मुझे दोस्ताना लहजे में यही बात कही थी जो ये हिंदू रईस मुझे कह चुका था। मैंने उन हिंदुओं से कहा कि तुम्हारी लड़की की दोस्ती सिर्फ मेरे साथ नहीं, तुम्हारी लड़की और तवाइफों में ये फ़र्क है कि अपने घर में है, बाजार में नहीं जा बैठी। मैंने हिंदुओं से कहा कि ये मेरा कमाल है कि मैंने कैसरी के बहुत से याराने तोड़ दिए, सिर्फ शबीर रह गया, उसे लड़की छोड़ना नहीं चाहती। एक हिंदू ने कहा, हम उसे संभाल लेंगे, उसे हम संभाल लेंगे, ये लड़का इस शहर से भाग जाएगा। मैंने शबीर से कह दिया था कि तुम मेरे हाथ से बच गए तो हिंदू तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन लड़का दलेर है, ना मुझसे कभी डरा है ना हिंदुओं से। तुमने कैसरी से ये भी कहा होगा कि वह शबीर से ना मिला करे। मलक साहब, उसने कहा, आप देख रहे हैं कि मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। मैं ये बताने से भी नहीं झिझकूंगा कि मैंने कैसरी से कई बार कहा था कि वो मेरे साथ ताल्लुक़ रखना चाहती है तो शबीर के साथ ताल्लुक़ तोड़ ले। कभी वो संजीदा हो जाती और कभी हंसने लगती थी। उसने शबीर के साथ ताल्लुक़ कायम रखा। मेरी नज़र में सगीर भी मुश्तबह था। उसमें इतनी हिम्मत और ताकत थी कि अपने आदमियों से चोरी करा देता, लेकिन मैं उस पर बराह रास्त हमला करने से गुरेज कर रहा था। मैंने उसे दोस्त बना लिया था और दोस्ताना बेतकल्लुफ़ी से बातें हो रही थीं। मैं उसे बड़ी उस्तादी से वारदात की तरफ ला रहा था। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव और अंदाज की तब्दीलियों को भी देख रहा था। मैंने कहा कि ये चोरी अगर हिंदुओं ने करवाई है तो मेरे और तुम्हारे लिए शर्म का मकाम है कि हम हिंदुओं को बख्श दें। अल्लाह की कसम है मलक साहब, सगीर ने कहा, मैं आपको बता चुका हूँ कि शबीर के साथ मेरे ताल्लुकात कितने कशीदा हैं, लेकिन उसके घर में चोरी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। आपकी तरह ये शक मेरे दिल में भी आया था कि चोरी हिंदुओं ने इंतकामन कराई है। मैं उन लड़कों से मिल चुका हूँ जो चोरों के पीछे गए थे। मुझे ये भी पता चला है कि चौकीदार ने उन्हें किसी दूसरे रास्ते पर डालने की कोशिश की थी। मालूम नहीं उन्होंने ये बात आपको बताई है या नहीं। मैं चौकीदार को यहाँ तक कह चुका हूँ कि उसे अच्छी तरह मालूम है कि उसने सुराग ना दिया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो मेरे पाँव में गिर पड़ा था, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यही होगा कि मुझे चोरों का सुराग देगा या यहाँ से भाग जाएगा। ये सुनकर मुझे फिक्र हुआ कि यह शख्स चौकीदार को भगा देगा।
चौकीदार तो मेरा मुश्तबा नंबर 1 बन चुका था। इसके साथ ही ये तस्कीन हुई कि यह वारदात सगीर ने नहीं कराई। सगीर भाई, मैंने उसे कहा, चौकीदार को भगा ना देना, उसे मैंने जानबूझकर ढील दे रखी है। उसके साथ अब बात करनी छोड़ दो, उसे लाताल्लुक हो जाओ, मैं खुद उसे घेर लूँगा। वो दरअसल है ही मेरे घेरे में। मैंने ये बात कह तो दी, लेकिन मुझे तासुफ होने लगा कि सगीर को मैंने इस राज में शरीक करके गलती की है। हो सकता है कि चौकीदार उसी का आदमी हो। मैंने उसे और ज़्यादा हवा देनी शुरू कर दी और ये देखने लगा कि सगीर कहाँ तक सच बोल रहा है। मुझे यकीन सा होने लगा था कि वो जो कुछ कह रहा है, ताहम मैं मोहतात रहा, उसके दिल की बात निकालने की कोशिश करता रहा। शबीर के मुतालिक कुछ बता सकते हो कि कहाँ गायब हो गया? मैंने पूछा। मेरा ख्याल था कि वो केसरी को कहीं भगा ले गया होगा। केसरी यही है, सगीर ने बताया, परसों रात मेरे पास आई थी। शबीर के मुतालिक कुछ नहीं बता सकता। उस लड़के को देखकर मुझे कभी कभी अफसोस हुआ करता है। इतना खूबसूरत लड़का जो दलेर भी है, तबाह हो गया। उसका बाप बहुत सीधा आदमी है। मैंने सुना है कि लड़के को माँ ने बिगाड़ा है। मैंने पूछा, माँ कैसी औरत है? मैं आपको एक बात सुना देता हूँ, सगीर ने जवाब दिया। आप खुद राय कायम कर लें कि वो कैसी औरत है। मैं उसे बहुत अच्छी औरत कहा करता हूँ, क्योंकि वो जिसे चाहती है उसके साथ पूरी वफादारी कर रही है। सगीर भाई, मैंने उसे कहा, दिल से ये निकाल कर बात करना कि शबीर के साथ तुम्हारी दुश्मनी है। दुश्मनी शबीर के साथ होगी, उसने कहा, उसकी माँ के साथ नहीं, और उसके बाप के साथ भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि मुझे उनके साथ हमदर्दी है। आप मेरी बात सुन लें। जब आप शबीर को देखेंगे तो आप फौरन कह उठेंगे कि ये लड़का उस माँ का बेटा तो है, लेकिन इस गोल गप्पे और ठिगने से आदमी का बेटा नहीं, जो उसकी माँ का खामिद है। उसमें अपने बाप की ज़रा सी भी झलक नहीं। जिस बाप की झलक है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कौन है वो? आप उसे नहीं जानते, सगीर ने जवाब दिया। वो मेरी तरह जागीरदार का बेटा है, बल्कि उसकी ज़मीन मुझसे ज़्यादा है, रुपए पैसे में भी मुझसे ज़्यादा ताकत रखता है। बहुत खूबसूरत आदमी है और दिल गुर्दे वाला मर्द है। जैसी खूबसूरत जमीला यानी कि शबीर की माँ है, वैसा ही खूबसूरत वहाब है। उसके अपनी बीवी से जो बच्चे हैं वो भी शबीर की तरह खूबसूरत हैं। ये किस्सा मुझे यूं पता चला कि जमीला ब्याही हुई यहाँ आई तो उसने पर्दा न किया। यह 17-18 साल पहले की बात है। उस वक़्त मेरी उम्र 18-19 साल थी और मेरी शादी हो चुकी थी। जमीला का दूल्हा उस वक़्त भी ऐसे ही था जैसा अब है, भद्दा, बदसूरत, काला और पेट बड़ा हुआ। ये जोड़ बिरादरी ही ने मिलाया था। हमने जमीला को देखा तो उसकी खूबसूरती ने हैरान कर दिया। मैं उस वक़्त आज की निस्बत ज़रा ज़्यादा ही शहज़ादा हुआ करता था। ये मुमकिन नज़र नहीं आता था कि ये लड़की इस आदमी के साथ खुश रह सकेगी। यूँ मालूम होता था जैसे ये किसी नवाब की बेटी है। मैं अपने आप को नवाब का बेटा समझा करता था। मैंने जमीला तक रसाई हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी। उसे आते जाते इशारे किए। एक औरत को पैगाम रसाने के लिए इस्तेमाल किया, तोहफे भेजे, सोने की अंगूठी भेजी, मगर उसने मुझे कबूल ना किया। उसकी शादी के अभी 8 महीने पूरे नहीं हुए थे कि शबीर पैदा हुआ। मशहूर हो गया कि जमीला ये बच्चा अपने गांव से लाई थी। इससे मुझे यकीन हो गया कि जमीला शरीफ लड़की नहीं। मैं और ज़्यादा उसके पीछे पड़ गया। 2-2.5 साल गुजर गए। वो मेरी बेताबी और मिन्नत समाज और तोहफ़ों से इतनी मुतासिर हुई कि एक रोज़ मेरी उससे मुलाकात हो गई। ये हमारी पहली मुलाकात थी और आप सुनकर हैरान होंगे कि उसने मुझे पैगाम भेजा था कि मैं उसे खेतों में फ़लाँ जगह मिलूँ। मैं तो ऐसे गया जैसे सर के बल जाते हैं, मगर उसने बातें की तो मुझे अपनी मर्दानगी, जवानी और दौलत पर जो नाज था उस पर ओस पड़ गई। सगीर ने मुझे बड़ी लंबी बात सुनाई थी। मैं उसे मुख्तसर करके सुनाता हूँ। जमीला ने उसे कहा कि मैं मानती हूँ तुम खूबसूरत जवान हो और मेरा खामिद किसी पहलू मेरे लिए काबिल कबूल नहीं। वो मेरी रूहानी और जिस्मानी तस्कीन के भी काबिल नहीं। अगर तुम मेरे खामिद होते तो मुझे खुशी होती। तुमने मुझे बहुत कीमती तोहफे भेजे हैं जो मैं वापस करती रही। मुझे मालूम है कि तुम इस शहर के अमीर ज़मींदार के बेटे हो और तुम अपने दुश्मनों को घुटनों बिठा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कबूल नहीं कर सकती। मैंने जिसके साथ वफा का वादा किया था उसके साथ वफा कर रही हूँ। उसे धोखा नहीं दूंगी। सगीर ने उसे पूछा कि वो कौन है, तो उसने अपने गांव के एक आदमी का नाम लेकर कहा कि मैं उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन माँ बाप नहीं मानते थे। हम एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। मेरी मंगनी दूसरे आदमी के साथ कर दी गई तो मुझे जो जी में आए कह लो। मैंने जिसे अपना खामिद बनाने की ख्वाहिश की थी उसे दरपर्दा अपना खामिद बना लिया। मेरे इस बच्चे का बाप वही है। उसकी भी शादी हो गई। मैं अपने गांव अपने माँ बाप से मिलने नहीं, उसे मिलने जाया करती थी। जमीला ने सगीर से कहा कि इस आदमी के माँ बाप को पता चल गया। उन्होंने मेरे माँ बाप की बेइज्जती की और बेटे को अपनी उस जागीर में भेज दिया जो उसके बाप को सरकार की तरफ से मिली हुई है। उसका बाप फौज में रिसालदार था। बहुत सी ज़मीन उनकी अपनी थी। 2 मरबे सरकार ने दे दी। अब हम मिल नहीं सकते, किसी रोज़ तो मिलेंगे। मैं दिल से तुम्हारी कदर करती हूँ। मैंने तुम्हें धुतकारा नहीं, तुम्हारी इज्जत की है। तुम मेरी इज्जत करो। सगीर फिर भी उसे पैगाम भेजता रहा और जमीला उसे बड़े अच्छे अंदाज से टालती रही। वक्त गुजरता गया। सगीर की तवज्जो अपनी बीवी से हटी रही और उसके 2 बच्चे पैदा हो गए। 15-16 साल गुजर गए और वो वक्त आया कि केसरी के मामले में जमीला का बेटा उसका रकीब बन गया।
چوری کی واردات سے 2-2.5 ماہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بڑا وجیح آدمی مجھے ملنے آیا۔ صغیر نے کہا۔ میری عمر کا ہی تھا، اعلیٰ قسم کے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے کہا، میرا نام وہاب ہے۔ مجھے یاد آ گیا، جمیلہ اسی کو چاہتی تھی اور یہی جمیلہ کے بیٹے شبیر کا باپ تھا۔ چہرہ دلنشیں تھا اور اس پر مردوں والا وقار بھی تھا۔ خدا گواہ ہے، میرے دل نے تسلیم کر لیا کہ جمیلہ کا خاوند یہ آدمی ہونا چاہیے تھا۔ میں اسے معزز مہمانوں کی طرح اندر لے گیا اور نوکر کو بلا کر اسے کہا کہ ٹھنڈا دودھ لے آئے۔ وہاب نے مسکرا کر کہا، مجھے دودھ نہ پلاؤ صغیر دوست، میں جو ہی بات کروں گا تم میرے دشمن بن جاؤ گے۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو، کھل کر بات کرو، اور بات کرنے سے پہلے ہی سن لو کہ جمیلہ تمہاری ہے۔ وہ ہنس پڑا اور ہاتھ میری طرف بڑھا کر بولا، تم راجپوت کی اولاد ہو۔ میں تمہیں دیکھنے آیا تھا کہ جمیلہ کا دل اپنی طرف کھینچنے والا کون ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے بتایا کہ وہ 14 سال بعد اپنے گاؤں واپس آیا۔ وہ تقریباً 200 میل دور باپ کے حکم سے جاگیر پر رہا ہے۔ اس دوران وہ گاؤں آتا رہا، مگر سال میں 1-2 دفعہ، اور وہ بھی 1-2 دنوں کے لیے۔ اس دوران اس پر باپ کی بڑی سخت نگرانی ہوتی تھی۔ میں نے چونکہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے دوستی کا یقین دلایا تھا، اس لیے اس نے مجھ سے کچھ بھی نہ چھپایا۔ اس نے مجھے وہی باتیں بتائیں جو جمیلہ مجھے کئی سال پہلے سنا چکی تھی۔ میں نے جمیلہ کو بے حیا نہیں دلیر سمجھا تھا۔ اس نے مجھ پر ایسا تاثر پیدا کیا تھا کہ اس کی پوجا کرنے کو جی چاہتا تھا۔ یہی اثر تھا جس کے تحت میں اسے ملنے کی کوشش کرتا رہا۔ اب وہاب نے بھی اسی دلیری سے بات کی تو میں جمیلہ سے اور زیادہ متاثر ہوا، اور میں نے بڑی اچھی طرح محسوس کر لیا کہ میں اس آدمی کی جگہ نہیں لے سکتا، اور میں جو اس کے پیچھے پڑا رہا ہوں بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا رہا ہوں۔ صغیر نے بڑی لمبی کہانی شروع کر دی تھی۔ کبھی تو مجھے خیال آتا کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے اور میں دوسروں کے عشق و محبت سے لطف اٹھا رہا ہوں۔ کبھی مجھے یوں لگتا ہے جیسے صغیر کی کہانی اہم اور واضح سراغ دے رہی ہے۔ ایسا مجھے اس وقت محسوس ہوا تھا جب مجھے صغیر کی کہانی سنتے سنتے یاد آ گیا تھا کہ جمیلہ نے اپنے خاوند کو روکا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے نہ دے۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ جمیلہ کے خاوند نے پہلے روز مجھے بیان دیتے ہوئے بتایا تھا کہ جب چور گھر سے سامان اٹھا کر نکلے تو اس نے شور مچایا تھا اور جمیلہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ بے شک جمیلہ نے یہ بھی کہا تھا کہ شور نہ کرو ورنہ چور واپس آ کر قتل کر دیں گے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ عورت دیکھ رہی ہو کہ اس کا سارا زیور جا رہا ہے، اس کا گھر لٹ گیا تو خاموش نہیں رہ سکتی۔ یہ سوچنے والی بات تھی کہ عورت خود اپنے گھر چوری کرا سکتی ہے۔ عام ذہن کا آدمی یہی کہے گا کہ نہیں، مگر میرے سامنے 2 واقعات ایسے ہو چکے تھے جن میں 2 عورتوں نے اپنے گھر خاوندوں سے نفرت کے تحت لٹا دیے تھے۔ میرے سامنے جمیلہ کا کردار نکھرتا آ رہا تھا، اس کے بیٹے کا باپ بھی سامنے آ گیا تھا، اور یہ مجھے ایک انوکھی محبت کی واردات دکھائی دینے لگی تھی۔ میں نے صغیر کو بولنے سے نہ روکا، اس پر جذبات کا غلبہ تھا اور وہ عجیب سی کیفیت میں کہانی سنا رہا تھا۔ میں جمیلہ سے اتنا زیادہ متاثر تھا کہ کیسری کے معاملے میں شبیر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کا بہت برا حال کرتا۔ صغیر نے کہا، مجھے آپ نہیں جانتے، شہر کے لوگ جانتے ہیں۔ اب میں آپ کو دل کی ہر ایک بات بتا رہا ہوں، تو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں نے شبیر کو دھمکیاں ضرور دی تھیں، لیکن میں عملاً کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جمیلہ کا بیٹا تھا۔ تم وہاب کی باتیں سنا رہے تھے؟ میں نے کہا، اس نے تمہیں کیا کہا تھا؟ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا باپ مر گیا ہے اور اب اسے گاؤں میں آنے اور جمیلہ سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب اس نے اپنے باپ کی جگہ لے لی ہے۔ اس نے 14-15 سال قید کاٹی ہے۔ اب وہ اور جمیلہ جوان نہیں رہے، لیکن ان کی محبت جوان ہے۔ اسے قید میں رکھنے کا حکم باپ نے دیا تھا۔ وہ بڑا جابر آدمی تھا۔ وہاب اس سے ڈرتا بھی تھا اور اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ باپ نے اتنی زیادہ جاگیر اس کے نام کر دی تھی۔ باپ کی تو وہ عزت کرتا تھا، اس لیے اس کے حکم کا پابند رہا۔ اسے غصہ اپنی بیوی پر تھا جو اس پر حکم چلاتی رہی ہے، اور بعض اوقات وہ اس کے ساتھ اس طرح بات کرتی تھی جیسے وہاب اس کا زر خرید غلام ہو۔ وہاب نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی بیوی نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ اب دیکھوں گی کہ تم جمیلہ سے کس طرح ملتے ہو۔ باپ کے مرنے کے بعد وہاب آزاد ہو گیا۔ وہ باپ کی وفات پر اپنے گاؤں آیا۔ جمیلہ شہر میں تھی۔ وہاب نے اسے پیغام بھیجا کہ باپ فوت ہو گیا۔ جمیلہ اطلاع ملتے ہی گاؤں گئی اور بہت سارا وقت وہاب کے گھر گزارا۔ وہ 7-8 روز اپنے گھر رہی اور وہاب سے تنہائی میں ملتی رہی۔ جمیلہ نے وہاب کی محبت کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے وہاب سے کہا کہ وہ اسے جو بھی حکم دے گا وہ مانے گی۔ وہاب نے کہا کہ حکم یہی ہے کہ اپنے خاوند سے طلاق لے کر آ جاؤ۔ وہاب نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جمیلہ نے طلاق لینے کا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد کبھی وہاب شہر آتا اور جمیلہ اس سے ملتی، اور کبھی جمیلہ گاؤں جاتی تو وہاب سے ملتی۔ وہاب کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دینا آسان تھا، مشکل جمیلہ کے لیے تھی۔ وہ طلاق نہیں لے سکتی تھی۔ وہاب نے اسے یہ طریقہ بتایا کہ وہ خاوند کو پریشان کرتی رہے اور اس کے ساتھ بول چال بند کر دے۔ جمیلہ نے خاوند کے ساتھ ایسا ہی سلوک شروع کر دیا۔ شبیر بھی ماں کے کہنے پر باپ سے کھچا کھچا رہنے لگا۔ جمیلہ کے خاوند نے دونوں کے آگے گھٹنے ٹیک دی اور جمیلہ کا غلام بن گیا۔ آخر اس نے تنگ آ کر جمیلہ کے ماں باپ سے جا شکایت کی۔ ماں باپ نے شہر آ کر جمیلہ کو برا بھلا کہا، لیکن جمیلہ پر کچھ اثر نہ ہوا۔
وہاب نے مجھے کہا کہ جمیلہ نے اسے بتایا کہ شہر میں صغیر نام کا ایک زمیندار ہے جو اسے پریشان کرتا رہتا ہے اور تحفے اور پیغام بھیجتا ہے۔ وہاب کو بہت غصہ آیا۔ وہ مجھے جمیلہ کا خیال ذہن سے نکال دینے کے لیے کہنے آیا تھا کہ تم ہندوؤں کی بیوہ لڑکی اور جمیلہ کو ایک جیسی سمجھتے ہو۔ جمیلہ نے اسے بتایا کہ کیسری کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ وہاب نے کہا جمیلہ کا خاوند مر گیا تو بھی وہ بیوہ نہیں ہوگی۔ میں نے اسے کہا کہ تم اتنے زیادہ دلیر اور اپنی دنیا کے بادشاہ ہو تو جمیلہ کے خاوند کو قتل کیوں نہیں کرا دیتے؟ اس نے کہا آدمی بھلے مانس ہے، مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ وہ خود ہی جمیلہ کو طلاق دے دے تو اچھا ہے۔ میں نے اسے پوچھا جمیلہ نے طلاق لے بھی لی تو اس کے ساتھ شادی کس طرح کرے گا؟ اسے برادری روکے گی نہیں؟ اس نے ہنس کر جواب دیا کبھی میرے گاؤں آنا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ برادری مجھے کس کام سے روک سکتی ہے یا میں برادری کو روکا کرتا ہوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تم میرے بیٹے شبیر کو بھی دھمکیاں دیتے رہے ہو۔ میں نے اسے کہا کہ اس کا بیٹا اسی عمر میں ان برے کاموں میں پڑ گیا، اگر اسے سنبھالا نہ گیا تو لڑکا اس کے کام کا بھی نہیں رہے گا۔ وہ صرف ہنس پڑا، اس نے کچھ اور نہ کہا۔ اس کے بعد ہم دوستوں کی طرح باتیں کرتے رہے اور وہ چلا گیا۔ تم نے اسے شبیر کے متعلق نہیں پوچھا کہ کہاں ہے؟ میں نے صغیر سے پوچھا تھا۔ اس نے جواب دیا، اس نے بے پرواہی سے کہا تھا کہ خدا جانے۔ صغیر کی اتنی لمبی کہانی سے میں نے یہ اخذ کیا کہ چوری کی واردات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر کسی بڑے آدمی کا ہی تعلق ہے تو وہ وہاب کا ہو سکتا ہے۔ بڑے آدمی کی وضاحت کر دوں تو ہمارے شہری قارئین کے لیے یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پاکستان کے دیہاتی معاشرے میں بھی وہاب اور صغیر جیسے بڑے آدمی پائے جاتے ہیں، بلکہ آزادی سے پہلے کی نسبت کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں انگریزوں نے خوشامد، چاپلوسی، اپنے بھائیوں کے خلاف مخبری اور فوجی خدمات کے صلے میں مربے دیے تھے۔ کچھ اراضی انہوں نے کوڑیوں کے حساب سے خرید لی، بعض نے جنگل خرید لیے اور یہ لوگ جاگیردار بن گئے۔ انہوں نے اپنی ریاستیں بھی بنا لی اور مزاروں اور غریب کسانوں کے بادشاہ بن گئے۔ ان غریبوں کی بہو بیٹیاں ان کی لونڈیاں بن گئی اور یہ جاگیردار ان کی قسمت کے مالک بن گئے۔ دن دہاڑے گناہ کرتے تھے اور کسی کو قتل کرا دینا اور کسی کے ہاں چوری کرا دینا اور کسی کے مویشی کلوا کر غائب کرا دینا ان کے لیے نہایت آسان تھا۔ علاقے کا تھانے دار، تحصیلدار اور سرکاری اہلکار ان کے قبضے میں ہوتے تھے۔ پولیس ان پر ہاتھ نہیں ڈالتی تھی۔ کسی کے خلاف کوئی مقدمہ بن ہی جائے تو پولیس اس کی اتنی مدد کرتی تھی کہ مقدمہ تباہ ہو جاتا تھا۔ وہاب انہی جاگیرداروں میں سے تھا۔ میں نے صغیر کے جانے کے بعد چوکیدار جمیلہ کے خامی یعنی دکاندار کو بلا لانے کے لیے کانسٹیبل کو بھیجا۔ میں نے صغیر سے پوچھا تھا کہ کیا اسے ایسا شک ہے کہ یہ چوری وہاب نے جمیلہ کے حامد کو پریشان کرنے کے لیے کرائی ہوگی؟ ملک صاحب، صغیر نے عجیب سی مسکراہٹ سے کہا، اگر میرے پاس پکا ثبوت ہوتا کہ یہ چوری وہاب نے کرائی ہے تو میں آپ کو نہ بتاتا۔ میں جمیلہ کا مرید ہوں اور وہاب میرا دوست ہے، میں اس کے خلاف کوئی شک نہیں کروں گا۔ سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس شک کی کوئی وجہ نہیں۔ اس پہلی ملاقات کے بعد ہم دوستوں کی طرح ملتے رہے۔ میں نے صغیر سے اور کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ جمیلہ کا خاوند آ گیا۔ چوکیدار کے متعلق کانسٹیبل نے بتایا کہ اس کے گھر کو تالا لگا ہوا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ اس نے کہا تھا کہ اس کی بیوی بچے کی پیدائش کے لیے اپنے گاؤں گئی ہوئی ہے، شاید وہاں چلا گیا ہوگا۔ میں نے اس کے میٹ کو بلایا، اسے پوچھا کہ چوکیدار کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اپنے گاؤں گیا ہے، شام تک آ جائے گا۔ مجھے اس کے جواب پر کچھ شک سا ہوا جو میرا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی جا کر اس کے گاؤں کا آدمی بھیجو اور اسے فوراً حاضر کرو۔ چوکیدار کا گاؤں قصبے سے 1.25 میل دور تھا۔ میں نے اس کے میٹ کے چہرے پر گھبراہٹ سی دیکھی جو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تھانے سے نکلا تو میں نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ کوئی ایسا آدمی اس کے پیچھے لگا دو جسے یہ نہ جانتا ہو۔ میرے دل میں شک پختہ ہو گیا تھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چوکیدار کے خلاف مجھے کچھ مواد مل گیا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں ایسے 2 آدمی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اگر 2 آدمی ہیں تو ایک کو میٹ کے پیچھے لگا دو، دوسرے کو جمیلہ کے میکے گاؤں کے قریب اس راستے پر کہیں چھپ کر دیکھنے کے لیے بھیج دو جو راستہ قصبے سے گاؤں کو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جمیلہ اور وہاب ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ سننے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کوئی جادوگر نہیں تھا۔ یہ پولیس کی ایک چھٹی حص ہوتی ہے اور تجربہ روشنی دکھاتا ہے۔ پولیس آفیسر فرض کا دیانتدار ہو تو اندھیرے میں بھی اسے راستہ مل جاتا ہے۔ کئی تیر ہوا میں ہی چلائے جاتے ہیں، ان میں ایک بھی نشانے پر جا لگے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ مجھے وہم ہو گیا تھا کہ چوکیدار وہاب کے گاؤں گیا ہے۔ اس کی خبر آنے تک میں نے جمیلہ کے حامی سے پوچھ گچھ کی۔ اسے ایک بار پھر کہا کہ اس کے گھر میں چوری کسی گھر بھیدی نے کرائی ہے یا گھر ہی کے کسی فرد نے کرائی ہے، اس لیے وہ گھر کی ذرا بات بتا دے۔ اگر وہ کچھ بھی نہیں بتائے گا تو اسے مال واپس نہیں مل سکے گا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا اور ہر طرح کی مدد کروں گا۔ مجھ کو سمجھ نہیں آتی کیا کہوں۔ اس نے رونی سی صورت بنا کر کہا، آپ مجھ سے پوچھیں، میں صحیح جواب دوں گا۔ تمہاری بیوی نے تم سے کبھی طلاق مانگی ہے؟ اس کے آنسو نکل آئے اور اس کا سر جھک گیا۔ میری حوصلہ افزائی سے اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ اس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، کئی بار کہہ چکی ہے کہ مجھے طلاق دے دو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ اس نے کب سے یہ کہنا شروع کیا تھا؟ اس نے جو جواب دیا اس سے میں نے حساب کیا۔ وہاب جب سے جاگیر سے گاؤں آیا تھا، جمیلہ نے اپنے خامد کے ساتھ یہ سلوک شروع کر دیا تھا۔ تم جانتے ہو وہ کیوں طلاق مانگتی ہے؟ سب جانتا ہوں جی، اس نے جواب دیا۔ اس کے گاؤں کا ایک بڑا زمیندار ہے،
یہ اس کے چکر میں آئی ہوئی ہے۔ تم کس طرح جانتے ہو؟ اچھی طرح جانتا ہوں جی، اس نے اداس اور دبے دبے لہجے میں جواب دیا۔ اس آدمی نے مجھے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اس نے تمہیں دھمکی دی تھی؟ کہتا ہے کہ منہ سے مانگو کتنی رقم مانگتے ہو، اس نے جواب دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنی بیوی بیچوں گا نہیں۔ اس نے 2-3 بار مجھے کہا کہ 10-20 ہزار لے لو اور رقم اپنے کاروبار میں ڈالو، اگر جمیلہ کا پلہ نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں بھکاری بنا دوں گا، اگر پولیس کی مدد لوگے تو قتل ہو جاؤ گے۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگا، پھر بولا، میں تنہا ہوں، میں کوئی ایسا غریب تو نہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ میرے گھر سے 4,000 روپے نکلا ہے، دکان میں مال بھی ہے، میری مجبوری یہ ہے کہ میں اکیلا ہوں، اتنے بڑے زمیندار سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ میں تو ٹکر لے سکتا ہوں، میں نے کہا میں تمہاری بے عزتی کا انتقام لوں گا، کھل کر بات کرو۔ کھل کر بات کروں؟ وہ جیسے پھٹ پڑا، اس کے آنسو بہہ رہے تھے، جاندار آواز میں کہنے لگا، وہاب میرے گھر آ کر میری بیوی کا خاوند بنا رہا ہے۔ مجھ پر ظلم یہ کیا گیا کہ جمیلہ نے مجھے بتایا کہ آج وہ آیا تھا اور سارا دن میرے پاس گزار کر گیا ہے۔ میں نے جمیلہ کے ماں باپ سے کہا، انہوں نے یہاں آ کر جمیلہ کو لعنت ملامت کی، مگر اس کے بعد وہ بھی منہ موڑ گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا تو نہیں، میرا خیال ہے کہ وہاب نے انہیں ڈرایا دھمکایا یا روپے پیسے سے ان کے منہ بند کر دیے۔ اچھی طرح یاد کرو، ذرا سوچو غور کرو اور مجھے بتاؤ کہ جب تمہارے گھر میں چوری ہو چکی، چور ٹرنک پھینک گئے، اس کے بعد تمہاری بیوی کا رویہ کیا تھا؟ وہ روئی تھی، ڈری ہوئی تھی؟ سوچنا کیا جی، اس نے جواب دیا، وہ نہ تو روئی تھی اور نہ ہی ڈری ہوئی تھی، مجھ پر تو غشی تاری ہوئی جا رہی تھی اور وہ آرام سے بیٹھی تھی۔ اس نے تمہیں کہا تھا کہ تھانے رپورٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں؟ یہ تو نہیں کہا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس نے مجھے چوروں کے نکل جانے کے بعد شور مچانے سے منع کیا اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اپنے بیٹے کا تمہارے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ وہ تو میرا باپ ہے، اس نے جواب دیا، وہ دکاندار کا نہیں، نواب رامپور کا بیٹا ہے۔ تم نے خود اسے پیسے دے کر خراب کر رکھا ہے، میں نے کہا۔ میں نے اسے یہ اشارہ نہ دیا کہ شبیر اس کا بیٹا نہیں، میں نے اسے کبھی اتنے پیسے نہیں دیے جتنی وہ عیش و عشرت کرتا ہے، اس نے جواب دیا۔ ماں دیتی ہوگی؟ وہ بھی دیتی ہے، اسے منہ مانگی رقم وہاب سے ملتی ہے۔ اب تو یہ شخص اپنے گاؤں میں آ گیا، یہاں آتا ہے تو میرے بیٹے کو پیسے دے جاتا ہے، بیٹا گاؤں جا کر بھی پیسے لے آتا ہے۔ اب وہ اتنے دنوں سے گھر نہیں آیا، اس کی ماں نے مجھے کہا تھا کہ گھوم پھر کر آ جائے گا، میرا خیال تھا کہ گاؤں گیا ہوگا، وہاں سے پتہ کرایا، وہاں نہیں گیا۔ اسے کچھ اور باتیں پوچھ کر کہا کہ وہ بے غم رہے اور کسی سے ذکر نہ کرے۔ میں نے اسے کیا پوچھا؟ وہ جمیلہ کو صرف اس لیے طلاق نہیں دے رہا تھا کہ اس میں وہ اپنی بے عزتی سمجھتا تھا، وہ اپنے وقار کے لیے گھر میں اذیت برداشت کر رہا تھا۔ میں نے اسے بھیج دیا اور جو کچھ مجھے اس وقت تک معلوم ہوا تھا اس پر غور کرنے لگا۔ مجھ پر واضح ہونے لگا کہ یہ ہمارے معاشرے کے ان ڈراموں میں سے ایک ہے جس میں دولت اور جاگیرداری اہم اور غالب کردار ادا کیا کرتی ہے۔ میں نے ہوا میں جو تیر چلایا تھا وہ ضائع نہ گیا۔ مجھے آج تک وہ وقت یاد ہے کہ چوکیدار اپنے میٹ کے ساتھ تھانے میں آیا تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ مجھے ہیڈ کانسٹیبل نے آ کر 2 خبریں سنائیں، ایک یہ کہ چوکیدار آ گیا اور دوسری یہ کہ جمیلہ اور وہاب کے گاؤں جس آدمی کو بھیجا تھا وہ بھی آ گیا اور وہ باہر کھڑا ہے۔ میں نے اسے اندر بلا کر پوچھا کہ وہ کیا خبر لایا۔ اس نے بتایا کہ گاؤں سے ذرا دور ایک درخت کے نیچے اس طرح بیٹھ کے کہ سر پر چادر کا گھونگھٹ تھا اور ہاتھ میں روٹی تھی، جیسے کوئی مسافر آرام اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا ہو۔ کچھ دیر بعد قصبے کے کسی اور وارڈ کا ایک چوکیدار تیز تیز چلتا گاؤں کی طرف چلا آیا۔ وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ میرا مطلوبہ چوکیدار تھا۔ ہمارا آدمی دوسرے چوکیدار کو بھی پہچانتا تھا۔ دونوں چوکیدار گپ شپ لگاتے مخبر کے قریب سے گزر آئے۔ مخبر اٹھا اور ایک اور راستے سے اس وقت تھانے پہنچا جب مطلوبہ چوکیدار میٹ کے ساتھ تھانے میں ابھی پہنچا ہی تھا۔ دوسرا مخبر بھی آ گیا تھا۔ میں اپنے دفتر میں جا بیٹھا اور میٹ کو بلایا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ چوکیدار کو کہاں سے لائے ہو؟ یہ اپنی بیوی کے گاؤں چلا گیا تھا، اس نے کہا، میں خود اسے بلانے گیا تھا، ابھی سے لے کر آ رہا ہوں۔ آپ اس کا جھوٹ سمجھ گئے ہوں گے، میٹ نے دوسرے چوکیدار کو بھیجا تھا، خود نہیں گیا تھا، اور چوکیدار اپنی بیوی کے گاؤں نہیں، وہاب اور جمیلہ کے گاؤں گیا تھا۔ چوکیداروں کا یہ میٹ جس کا نام غالباً ہاشم علی خان تھا میرے سامنے بیٹھا تھا۔ ہمارے درمیان میز تھی۔ ہاشم نے اپنا ایک ہاتھ میز پر رکھا ہوا تھا۔ میری نظر اتفاق سے اس کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی پر گئی۔ اس انگلی پر ایک نشان تھا جسے ہر کوئی پہچان سکتا ہے۔ یہ انگوٹھی کا نشان تھا، جیسے بڑے لمبے عرصے سے انگوٹھی ہر لمحہ اس کی انگلی میں رہی ہو۔ ہاشم کا رنگ گہرا سانولا تھا، انگوٹھی کی جگہ انگلی کا رنگ کم سانولا تھا۔ ایک انگوٹھی میرے پاس تھی جو مجھے واردات کے گھر سے دیوار کے ساتھ کیچڑ میں پڑی ملی تھی۔ میں نے انگوٹھی نکال کر ہاشم کے آگے رکھ دی اور کہا، اپنی انگوٹھی انگلی میں ڈال لو ہاشم۔ میرا خیال ہے یہ دیوار پھاندتے ہوئے گر پڑی تھی۔ اس نے پہلے انگوٹھی کو دیکھا، پھر اپنی انگلی کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا اور احمقوں کی طرح مسکرا کر بولا، آپ مذاق کر رہے ہیں حضور؟ ہاشم، میں نے دھیمی سی آواز میں کہا، یہ انگوٹھی اپنی انگلی میں ڈال لو۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انگوٹھی اپنی انگلی میں ڈال لی۔ میرے کہنے پر اس نے ہاتھ میرے آگے کیا۔ انگوٹھی ذرا ڈھیلی تھی، اس کے گرنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ میں نے انگوٹھی اتروا لی، اس کا میں نے باقاعدہ مشری نامہ برآمدگی تیار کیا تھا۔ ہاشم سے میں نے اور کچھ بھی نہ پوچھا، چوکیدار کو اندر بلا لیا۔
تمہیں یہاں کون لایا اور کس گاؤں سے لایا ہے؟ میں نے پوچھا، اور جھوٹ بولنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ مجھے سچ کا پتہ چل گیا ہے۔ ہاشم علی خان پر پہلے ہی سختہ طاری تھا، ویسے ہی چپ چوکیدار کو لگ گئی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا، اسے کہا کہ اسے اندر لے آؤ۔ وہ چوکیدار اندر آیا جو مطلوبہ چوکیدار کو وہاب کے گاؤں سے لایا تھا۔ میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا۔ ہاشم اور مطلوبہ یعنی مشتبہ چوکیدار سے کہا کہ اب وہ میرے سوال کا جواب دیں۔ ہاشم نے دبی دبی زبان میں کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، اب تم بھی ٹھیک ٹھیک بتا دو اور اپنی جان چھڑاؤ۔ میں نے کہا، سوٹ کیس کہاں ہے؟ اب وہاب کے گھر، اس نے جواب دیا۔ میں نے ہاشم کو الگ کر لیا، وہ چوروں میں شامل تھا، اس نے اقبال جرم کر لیا، پھر چوکیدار نے بھی اقبال جرم کر لیا۔ میں نے دونوں سے وعدہ کیا تھا کہ وعدہ ماپ گواہ بنا دوں گا، یہ وعدہ جھوٹا تھا۔ چور 4 تھے، ایک ہاشم، باقی 3 وہاب کے نوکر چاکر تھے، گھر بھیدی جمیلہ تھی۔ چوروں نے جب تعقب سے گھبرا کر ٹرنک پھینکے تو ہاشم نے کہا تھا کہ سوٹ کیس نہ پھینکنا، صرف اسے معلوم تھا کہ اس میں زیورات اور نقدی ہے۔ چوکیدار ان کی رکھوالی کر رہا تھا۔ اس نے تعقب کرنے والوں کو غلط سمت بتا کر کہا تھا کہ چور ادھر گئے ہیں۔ میں نے اسی وقت نصف شب سے ذرا بعد پولیس پارٹی کے ساتھ وہاب کے گاؤں پہنچ کر اس کے گھر چھاپا مارا۔ وہاب کی حالت وہی ہوئی جو ملک کے اس صدر کی اس وقت ہوتی ہے جسے فوجی آدھی رات کو جگاتے اور کہتے ہیں کہ جناب آپ زیر حراست ہیں اور جناب کا تختہ الٹ دیا گیا ہے۔ مجھے اپنے اوپر قابو ہوتا تھا، مگر وہاب کو دیکھ کر میں بے قابو ہو گیا۔ ان دولت مندوں اور جاگیرداروں نے انسانوں کو اپنا غلام سمجھ رکھا ہے۔ اس نے پہلے مجھے دھمکی دی، پھر منہ مانگی رشوت پیش کی اور یہ بھی کہا کہ گاؤں کی جس لڑکی پر ہاتھ رکھو اسے لے جاؤ۔ میں نے اس کے منہ پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ 3-4 دن میرا ہاتھ درد کرتا رہا، اور میں نے اسے وہ ننگی گالی دی جو میں ایسی ہی تقریب پر دیا کرتا تھا۔ اس ظالم نے ایک شریف اور سیدھے سادے سے دکاندار کی بیوی پر قبضہ کرنے کے لیے اس کے لیے اذیت پیدا کی تھی، اس کے گھر چوری کرائی تھی، پھر اسے قتل کی دھمکی دی۔ وہاب کو زیورات اور رقم کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پروگرام یہ تھا کہ جمیلہ اس کے پاس آ جائے گی اور اپنا زیور لے لے گی۔ میں نے سوٹ کیس برآمد کر لیا، اس نے اقبال جرم نہ کیا۔ جمیلہ کو بھی گرفتار کیا، اس نے بھی اقبال جرم نہ کیا۔ میں نے بڑی محنت سے کیس تیار کیا، سرکاری وکیل نے بہت مدد کی۔ وہاب کو 4 سال، جمیلہ کو 2 سال اور چوروں کو 4-4 سال سزائے قید دی گئی۔ میں نے مقدمے کی سماعت کے دوران شبیر کو دیکھا، بہت خوبصورت لڑکا تھا۔ اسے وہاب نے واردات والے دن اپنی جاگیر پر بھیج دیا تھا۔ میں نے مجرموں کو کیفر کردار تک تو پہنچا دیا، لیکن وہاب اور جمیلہ نے جس طرح محبت نبھائی میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ میں نے مقدمے کے دوران سرکاری وکیل سے کہا تھا کہ محبت ضرور ہونی چاہیے، مگر ایسی نہیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ چوری کی یہ دلچسپ رداد آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گی کہ ملک احمد یار خان صاحب کی یہ کہانیاں تقسیم ہندوستان سے قبل کی کہانی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو اور دیگر اقلیتیں بھی آباد تھیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا نقطۂ نظر اور خیال ہوا کرتا تھا۔ اس لیے اگر میری کسی بات سے، یعنی اس کہانی کی کسی بھی ورڈنگ سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اور دلچسپ کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔